تو اللہ के नाम से शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कोशिश की थी कि फ़िक्र फ़राही की मुख्तसर सी वजूहात जिस वजह से ये स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ उसको देख लें, और इसके बाद फिर हमने ये देखा कि इंडिया में हिंद पाक जो उस वक्त मुत्तहिद इंडिया था, यूनाइटेड इंडिया, उसमें क्या ट्रेंड्स पैदा हुए। तो हमने ये 5-6 चीज़ें देखी थी कि ये वो ट्रेंड्स हैं जो पैदा हुए, और ये वो हैं जो मेजर हैं। और भी छोटे छोटे बहुत सारे मसलन इल्हाद भी पैदा हुआ, लेकिन उसको हमने जो कि इस्लाम के साथ वो डील नहीं कर रहे थे, इसलिए उसको ज़ेर बहस नहीं लाए। उसके बाद हमने दूसरे सेशन में रवायती फ़िक्र जो शुरू से चलता आ रहा था उसको हमने समझा था, और उसमें मैंने इस दफ़ा नई एक ऑर्डर से, पहले मैं करता था कि अहद सहाबा से शुरू होता था और हमारे ज़माने तक पहुंच जाता था, जो पिछले कोर्सेज मैंने पढ़ाए हैं। इस दफ़ा मैंने जो इल्मी धारे हैं या फील्ड्स हैं हमारे इल्म के, उनके लिहाज से मैंने जायज़ा लेना चाहा है, ताकि वो जो कह लीजिए कि मेजर तसव्वुरात हैं या मेजर थीम्स हैं हमारे फ़िक्र के इस्लामी उलूम की, वो हमारे सामने आ जाएं, और फिर उसमें मैं दिखाऊं कि फ़िक्र फ़राही कहाँ फिट इन बैठता है और कौन सी चीज़ें हैं जिसका जवाब वो दे रहा है, कौन से सवालात हैं जो अनसॉल्व्ड चले आ रहे हैं शुरू से। तो हमने फिर पिछली दफ़ा फ़िक़ही स्कूल ऑफ थॉट को शुरू कर लिया था, और हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि मुज्तहिद जो दीन में काम कर रहे होते हैं वो इंसानी फ़हम और कलाम, इसमें हमने कुछ बात कर ली थी। और ये भी हमने देख लिया था कि फ़िक़ह का मेजर जो फील्ड है वो इन 6-7 असूलों के या इन 6-7 पहलुओं से चीज़ को देख रहा है, और इनके यहाँ दीन दरअसल हुक्म, सब्जेक्ट, हाकिम, रूलर या लॉ गिवर, इस पहलू से ही ये सारा घूमता है। तो हमने ये बात की थी लास्ट टाइम जहाँ पे हमारा ये सेशन ख़त्म हुआ था कि इंसानी फ़हम कलाम के लिए ज़रा मुश्किल पैदा कर देता है कि हम एक ही बात से कई मफाहीम समझ सकते हैं। उसका क्या हल है? आगे कुछ हमारे इस फ़िक़ही स्ट्रैंड जो था, इसने भी कुछ सलूशन पेश किए हैं, वो भी हम देखेंगे। और फिर हम जब फ़िक्र फ़राही में जाएंगे तो देखेंगे कि फ़िक्र फ़राही ने कहा है कि टेक्स्ट जो है, अबारत जो है, जो लफ्ज़ों में आती है, वो समझना बहुत आसान है, वो प्रोबेबल नहीं है, बल्कि वो यूनिवोकल है, एक ही बात कह रहा होता है, लेकिन हम उसमें समझने में किन वजूहात से गलती कर जाते हैं वो हम इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं आज। तो अब सवाल जब ये पैदा हो गया कि टेक्स्ट कुरान का वो तो प्रोबेबल मीनिंग देता है, अक्सर जगहों पर, कहीं कहीं उम्मत में इख्तलाफ नहीं है, तो वहाँ पर एब्सोल्यूट सेंस में हमें समझ में आ जाता है कि ये मीनिंग है इस आयत के, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा होता, तो आराम से बात चलती रहती। लेकिन जहाँ इख्तलाफ हो जाता है वहाँ फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो आगे चलकर हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या सोल्यूशन पेश किए हैं। तो कलाम जो है वो प्रोबेबल हो गया, उसका सर्टिट्यूड या उसकी सर्टेनिटी बहुत वाज़े तौर पर साबित नहीं होती। जबकि इसके बिल्कुल दूसरी तरफ, हमने पिछली दफ़ा भी मैंने बात की थी, जो लॉजिक है हमारी, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला भी इसकी गलती नहीं निकाल सके, यानी इतना मजबूत समझा जाता है लॉजिक को। चुनांचे हमारी जो उम्मत थी उसमें भी ये ट्रेंड फ़िलासफ़ा या फ़लसफ़ियों के ज़रिए से हमारे मजहबी हलकों में आया। वो ये कि जो भी चीज़ें रैशनल लेवल पे साबित हो जाती हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती। ये बिल्कुल फितरी सी एक बात है कि अक्ल हमारे पास जो है, जो रीज़न है, वो बहुत ही ताकतवर चीज़ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और इस वक्त बहुत सारी चीज़ें रीज़न की बुनियाद पे हम मानते हैं, सलूशन पैदा, प्रॉब्लम सामने आता है उसको सॉल्व करते हैं, या कोई हाइपोथेसिस होता है उसको टेस्ट करते हैं, ये सारा कुछ रैशनल चल रहा होता है। लेकिन एक रैशनैलिटी वो थी जो फिलोसफर्स ने दी थी। फिलोसफर्स ने जो दी थी वो ये था कि ये
اپنے پریمیسز خود بناتے تھے. مثلاً ایک پریمیسز دیکھیے کہ جو چیز حرکت میں ہے وہ ناقص ہے، جو چیز موشن میں ہے وہ ناقص ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، اور جو چیز اسٹیٹک ہے وہ خرابی سے پاک ہے. حرکت کو کیوں خرابی ہے؟ کیونکہ حرکت چینج لا رہی ہے، ہر لمحے کم از کم اس کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، ٹائم فریم میں بھی اور دنیا کے فزیکل جو ڈائمینشنز ہیں اس میں بھی. تو ایک چیز یہاں سے لے کر یہاں تک موو کر رہی ہے، تو اب یہاں اس کی جو حالت تھی اس سے ڈفرینٹ ہے، اس سے اگلی اسٹیج میں ڈفرینٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ چینج کر رہی ہے، تو یہ اسٹیبل نہیں ہے. چنانچہ جو ہماری کائنات ہے اس کو حرکت والا مانا گیا کہ کائنات جو ہے وہ موشن میں ہے. ہماری جو یونیورس ہے، تو ہماری یونیورس جب حرکت میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ناقص ہے. ناقص ہے تو یہ اٹرنل نہیں ہو سکتی، یہ کسی ٹائم پہ بنی ہے اور کسی ٹائم پر ختم ہو جائے گی، کیونکہ حرکت میں ہے. تو حرکت میں ہونا بتا رہا ہے کہ اس کو کسی نے موو کیا ہے، تو یہ خود اس قابل نہیں ہے کہ شروع سے ایگزسٹ کرتی ہو. چنانچہ انہوں نے ایک تصور دیا کہ کائنات جو ہے وہ اٹرنل نہیں ہے بلکہ کسی وقت وجود میں آئی ہے. اس کے لیے ہماری عربی ٹرم جو ہے وہ حادث کی ہے. حادث جو کسی ٹائم پہ وجود میں آیا ہو اور کسی ٹائم پہ وہ ختم ہو جائے گا. اس کو ممکن بھی کہتے ہیں. ممکن وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ موجود نہ ہو لیکن پاسبلٹی ہے کہ وہ وجود میں آ جائے. ٹھیک ہے. جبکہ خدا کو ایسا ہونا چاہیے جو حرکت میں نہ ہو. اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ فلسفی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے ان مووڈ موور، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جو خود حرکت میں نہیں ہے، ان کو کسی نے حرکت نہیں دی بلکہ وہ کائنات کو حرکت دے رہے ہیں. ان مووڈ موور. تو ان کازڈ کاز یہ بھی ایک بولا جاتا ہے کہ وہ کسی سبب کے بغیر ہے. اور تو اب یہ پوری ایک تھیوری انہوں نے بنائی. میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ریشنلی جب ہم نے سوچنا شروع کیا انسانوں نے، تو ہم نے کچھ ایکسیمز بنائے خود، ان کی روشنی میں چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. تو چنانچہ یہ بات عجیب و غریب طریقے سے ہمارے ذہنوں میں آج تک موجود ہے جو ہمارے فلاسفرز نے بنائی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تبدیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غلطی نہیں کرتے. اگر قانون اللہ کا چینج ہو رہا ہے تو غلطی ہو رہی ہے. یہ انہوں نے کہنا شروع کیا. چنانچہ جو قرآن کی آیتیں نسخ ہوتی ہیں اس پہ آج بھی ہمارے ہاں اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نسخ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ایک اٹرنل لا دینا چاہیے کیونکہ اس کے ہاں نقص نہیں ہے. تو یہ جو تصور پیدا ہوا اس نے پھر بہت سارے اور عقلی تقاضے پیدا کر دیے. یونیورس کو حرکت والا مانا گیا، حادث مانا گیا یعنی کریٹڈ مانا گیا. حادث کا مطلب سمجھ لیجیے کریٹڈ. اور خدا کو ان کریٹڈ مانا گیا کیونکہ وہ حرکت میں نہیں ہے. چنانچہ اس کا پھر ایک بڑا سنگین نتیجہ نکلا. وہ یہ نکلا کہ ایک مسلک پیدا ہوا، فرقہ کہہ لیجیے. اس کا نام تھا جہمیہ معطلہ. جہمیہ معطلہ. اس فرقے نے کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ شروع میں بگننگ میں بالکل غیر صفات کے بس ایک وجود تھا جس میں کوئی حرکت نہیں تھی، جس میں کوئی تھنکنگ نہیں تھی، بس ایک وجود تھا. تو معطلہ کا مطلب ہے کہ معطل کر دیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کر دیا. کہ بگننگ میں اللہ تعالیٰ اگر اسی طرح سوچنے والے تھے، وہ حرکت کر رہے تھے تو وہ بھی ناقص ہو جائیں گے. تو خدا کو تو ناقص نہیں ہونا چاہیے. تو اب خدا کو انہوں نے صفات سے مجرد کر دیا، پاک کر دیا کہ اس کی صفات بھی نہیں تھی، اس کے ہاں کوئی حرکت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس ایک چھپا ہوا پوٹینشل. اور بس بعض کتابوں میں سمجھانے کے لیے جیسے روٹی پکاتے ہوئے ہماری مائیں بہنیں آٹے کا پیڑا بناتی ہیں تو وہ آٹے کے پیڑے کی طرح پڑا ہوا ایک ذات ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ تصور کیوں پیدا کیا گیا؟ کیونکہ خدا کو اگر متحرک مان لیں، ہلتا جلتا مان لیں تو نقص ہو جائے گا. تو خدا ناقص نہیں ہے، خدا قدیم ہے، کبھی بھی نہ پیدا ہوا ہے نہ کبھی وفات پائے گا، نہ ختم ہوگا. یہ قدیم اس کو کہتے ہیں. تو قدیم اور حادث دو اپوزٹ ٹرمز ہیں ہماری مسلم فلسفی میں. تو قدیم اللہ کی ذات ہے اور کائنات حادث ہے. کچھ فلاسفر جو تھے ہمارے جیسے ابو علی سینا وغیرہ ہیں،
وہ کائنات کو بھی قدیم مانتے ہیں. تو وہ ایک الگ تصور ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال یہاں تو اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو عقلی سارے گورکھ دھندا بنایا، اس میں پھر ہم نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو ہماری بات ہے یہ قطعی ہے، یہ اسی طرح 100% ٹرو ہے جس طرح سے یہ اسی طرح 100% ٹرو ہے جس طرح سے لاجک کا سلوجزم کے ذریعے سے بنائی ہوئی کوئی تصور درست ہوتا ہے. تو یہ جو ریزننگ ہے، یہ ریزننگ ہے جس پر پھر اعتراض ہونے شروع ہوئے. معتزلہ نے بھی اختیار کیا، اشاعرہ نے بھی اس کو اختیار کیا کسی حد تک، اور ہمارے ہاں جتنے مذہبی لوگ تھے ان کے ہاں بھی آنا شروع ہوا. لیکن اس وقت یہ کہا گیا کہ قضایا عقلیہ جو ہیں، ریشنل جو ایکسیومز ہیں، یہ سارے کے سارے سچے ہیں. چنانچہ فلسفی ساری ٹروتھ مانی جانے لگی، حالانکہ فلسفی ٹرو نہیں ہے، ہر پہلو سے اس میں کچھ نہ کچھ نقص ہوتا ہے، انسانی فکر ہے. تو عقل کا یہ جو تصور تھا اس کے اوپر پھر تنقید ہوئی ہے، اور ہم مکتب فراہی والے بھی اس عقل کو نہیں مانتے. ہم وہ عقل کو مانتے ہیں جو فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو فطری عقل ہے، یہ جو ہوتی ہے کہ جس میں کچھ پریمیسز خود بنائے جاتے ہیں، پھر اس کے کچھ ایکسیم بنا لیے جاتے ہیں، وہ ایکسیم وغیرہ مل ملا کے جو بنتا ہے تصور، وہ غلط ہوتا ہے. ہم بالکل نیچرل جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں. تو بہرحال ہوا یہ کہ کلام قرآن مجید غیر قطعی ہو گیا، یہ پروبیبل ہو گیا، اور جو عقل تھی، عقل کے اس طرح کے فیصلے تھے، وہ اب قطعی ہو گئے. اب جب عقل کے یہ فیصلے قطعی ہو گئے تو قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اس کے ساتھ ٹکرانے لگی. مثلا اللہ تعالیٰ کی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حرکت کرتے ہیں، بولتے ہیں. تو اب جو عقل کہہ رہی ہے کہ اس اللہ کی ذات میں موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، جیسے ہی موشن ہوگی تو کام خراب ہو جائے گا. چنانچہ اب بہت ساری آیتوں کے معنی بھی تبدیل کیے جانے لگے، تعویل کی جانے لگی کہ آیت اصل میں مثلا اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہو گیا ہے، تو اب سوال پیدا ہو گیا اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، عقلی طور پر تو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس طرح سے بہت ساری بحثیں ہوئیں جس میں قرآن کی آیتوں کے معنی تبدیل کرنے کی، تعویل کرنے کی کوشش کی گئی. تو نصوص کی تعویل ہوئی عقل کی روشنی میں کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو دیکھیں. ایک پہلے سے امام شافعی کے زمانے سے ایک اصول چلا آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جو کلام ہے، جو بھی کلام ہوتا ہے، وہ مجاز بھی ہوتا ہے اور حقیقت والا بھی ہوتا ہے. مجاز اور حقیقت میں مثلا یہ ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے باہر، اس وقت رات ہے پاکستان میں، رات کے 10 بجے ہیں، تو چاند نظر آ رہا ہے. یہ چاند جس کو ہم چاند کہتے ہیں، مون، یہ حقیقی استعمال ہے لفظ چاند کا. لیکن میں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ میرا بیٹا چاند ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ میں نے اسی چاند لفظ کو مجازن استعمال کر، فیگوریٹو یوز کر لیا. یہ لٹرل سینس میں تھا، یہ فیگوریٹو تھا. تو اب چاند کا لفظ جب میں نے بیٹے کے معنی میں بولا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے خوبصورتی کا یا کوئی بھی پہلو اس کا لیا اور لے کر بیٹے کے اوپر اس کو بول دیا. تو اب یہ جو مجاز ہے یہ پہلے سے تصور چلا رہا تھا. تو مثلا امام شافعی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں بعض اوقات قرآن مجید میں اس طرح کے اسالیب مل جاتے ہیں. تو اب یہ جملہ دیکھیے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّ فِيهَا، آپ اس بستی سے پوچھئے جس میں ہم تھے. اب قریہ سے تو پوچھا نہیں جاتا. مثلا اگر کوئی مجھے کہے لاہور سے پوچھو، تو لاہور سے تو نہیں پوچھا جاتا. تو اب یہ لاہور کس معنی میں بولا گیا ہے؟ تو اب ہمارے پرانے لوگوں نے اس کا جواب دے رکھا تھا، اور گریک جو آئی تھی ریٹرک، اس میں بھی یہی بات کہی جا رہی تھی کہ الفاظ مجازن استعمال ہوتے ہیں. تو اب قریہ بول کر کے بستی سے پوچھو، بستی بول کر بستی والے مراد لیا گیا ہے. لیکن اس کی توجہ امام شافعی نے کیا کی؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عقلاً معلوم ہے، عقلاً، یہی ریشنل طریقے سے عقلاً معلوم ہے کہ قریہ سے پوچھا نہیں جاتا، اس لیے میں اس کی تعویل کر رہا ہوں کہ قریہ بول کر اہل قریہ مراد ہے. دیکھیے دو بحثیں ہیں، فرق کر لیجئے. ایک یہ کہ میں نے کہا کہ لاہور سے پوچھو، تو لاہور سے پوچھنے کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے مجازن لفظ بولا ہے، زبان میں ایسا بولا جاتا ہے. ایک یہ بات ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ مجاز بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال فرض کر لیجئے کہ ہم نے مجاز مانی لے لیا، تو یہ کہا جی فیگوریٹو استعمال ہوا ہے. یہ لینگویج کا ایک طریقہ ہے. اب دوسرا فلسفیانہ طریقہ کیا ہے
کہ کریا بولا گیا ہے قرآن مجید میں، ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی، تو یہ جملہ غلط ہے. یعنی وصل الکریا نہیں کہنا چاہیے، لاہور سے پوچھو نہیں کہنا چاہیے، لندن سے پوچھو نہیں کہنا چاہیے، کہنا تو یہ چاہیے لندن والوں سے پوچھو. اب اس میں عقلی غلطی پائی گئی، تو ہم نے تعویل کی کہ ہم نے کہا جی کہ کریا بول کر بستی والے مراد لیے گئے. اب یہ عقل سے ہم نے فیصلہ کیا. ہمیں معلوم ہے کہ بستی جواب نہیں دیتی، بستی سے سوال نہیں کیا جاتا. عقلی طور پر ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ کریا کا یہاں استعمال عقلی طور پر غلط ہے، اس لیے ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، اور تعویل کر کے کریا سے مراد اہل کریا لیتے ہیں، یعنی بستی والے. تو ہم نے بستی والوں سے، اس جس سٹی میں تھے اس سٹی والوں سے پوچھا جائے گا. تو اس طرح سے ہم نے کلام کی جو اپنی چلنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کی بجائے ہم نے عقل سے اس کو دیکھنا شروع کیا. تو اب دیکھیے لڑائی کیا ہو گئی، کلام قطعی نہیں ہے، اس کے میننگ ہم نہیں سمجھ سکتے. دوسرا، جو عقلی چیزیں ہیں وہ بالکل 100% درست ہیں. تو کمزور کون سی چیز بن رہی ہے؟ اللہ کی کتاب. اب اللہ کی کتاب کہاں سے فیصلہ کرے گی؟ وہ عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرے گی. وہ کیا کرے گی کہ تعویل کرے گی. تعویل ہمارے شروع میں پسند نہیں کی جاتی تھی، بلکہ میرا خیال ہے کہ انگریز کے آنے تک اس لفظ کا زیادہ استعمال نیگیٹو ہی تھا. یعنی تعویل اس وقت آیت کی جاتی تھی کہ بھئی میں نے اپنے نظریے کے مطابق آیت کو سیٹ کر دیا ہے. اقبال نے بولا ہے کہ تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پائجند، کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ قرآن کی ایسی تعویل کر دیں گے کہ ہندوؤں اور سکھوں کی کتابوں والے معنی پیدا ہو جائیں گے. تو یہ تعویل جو ہے یہ نیگیٹو چیز تھی ہمارے ہاں. لیکن کوشش یہی کی گئی کہ اس کی تعویل تلاش کریں، اور تعویل جو ہے وہ آیت کے ظاہری معنی جو اپیرنٹ میننگ ہوتے ہیں اس سے ہٹا دیتی ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں. تو اب یہ چیز ہماری امت میں بالعموم مانی جانے لگی کہ قرآن مجید کو عقل کی روشنی میں اس کی تعویل کی جائے. چنانچہ اس کا رد عمل پیدا ہوا. اس کے رد عمل میں ہمارے ہاں اہل ظاہر پیدا ہوئے اور محدثین سامنے آئے. محدثین نے کہا کہ ہم عقل کی بجائے حدیث کا سہارا لیں گے. یہ بہت بڑا سلوشن تھا کہ بجائے تمہاری عقل کے کہ جو تم نے اس طرح سے ڈیزائن کر لی ہے اپنے پیراڈائم خود بنا لیے ہیں عقل کے، اس سے نکل کر ہم حدیث کے پیراڈائم میں چلے جائیں گے. اور حدیث میں بھی انہوں نے جو اچھا لفظ بولا وہ سلف تھا، کیونکہ سلف صالحین جو تھے صحابہ اور تابعین وغیرہ، ان کے پاس چونکہ ابھی فلسفہ نہیں آیا تھا، عقلی مشغافیاں شروع نہیں ہوئی تھیں، انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے سمجھا تھا قرآن کو وہ حدیث میں اور سلف کی آثار میں آ گیا ہے. یعنی ان کی طرف سے جو ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے ہم اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں گے. ایک گروپ یہ سامنے آیا. دوسرا گروپ یہ سامنے آیا کہ جس کو ہم اہل ظاہر کہتے ہیں. اہل ظاہر جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو باریک باتوں میں نہ اترا کرو، جو الفاظ سامنے سے کہہ رہے ہیں، جو ان کے لٹرل سینس آ رہی ہے، جو ان کے اپیرنٹ میننگ ہے، بس اس تک رہو. گہرا اترو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جس طرح فلاں لوگ ہوئے، معتزلہ ہوئے، روافض ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تم نے کام نہیں کرنا کہ لفظوں کے پیچھے کچھ حکمتیں تلاش کرو، کوئی اس طرح کی باریک چیزیں. سادہ سی بات ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ بستی سے پوچھو تو ٹھیک ہے، ایسا ہی بستی سے ہی پوچھا جاتا ہے. تو قرآن نے کہہ دیا کہ میرا تخت ہے تو اللہ کا تخت ہوگا. اللہ نے کہہ دیا میرے ہاتھ ہیں تو اللہ کے ہاتھ ہوں گے. ہم اس بحث میں کیوں پڑیں کہ ہاتھ ہمارے جیسے ہی ہیں، 5 انگلیاں اس میں، یا کتنے بڑے ہاتھ ہیں، کیا زمین و آسمان، اللہ نے کہا میری مٹھی میں بند ہوتے ہیں تو اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ اس میں زمین و آسمان، اس کی بحث میں پڑے ہی کیوں؟ بس اللہ نے جو کہہ دیا اس کو ہم مان لیتے ہیں. تو یہ اہل ظاہر اور محدثین کا ایک رد عمل ہے جو ان لوگوں کو فیس کرنا پڑا. چنانچہ یہاں پر ایک 2 ٹرمز بن گئیں اس کلیش کے اندر. ایک ٹرم بنی اہل الرائے. اہل الرائے وہ لوگ تھے جن کا میں نے پہلے یہاں تعارف کرایا ہے، کہ جو عقل کو مان رہے تھے، عقل کی روشنی میں فیصلے کر رہے تھے. انہوں نے کچھ ریشنل ایکسیم بنا رکھے تھے جن کو وہ ایبسولوٹ ریئلٹی سمجھتے تھے. اس کی روشنی میں وہ قرآن کی بھی تعویل کر رہے تھے اور حدیث کی بھی تعویل کر رہے تھے. دین سارے کو اس طرح سے لے کر چل رہے تھے. یہ اہل الرائے کہلائے. اس کے مقابلے میں یہ لوگ جو تھے وہ اہل الحدیث یا اہل الاثار کہلائے. اہل الاثار یا اہل الحدیث. تو ہم تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور، یہ وہی تقسیم ہے. جو تفسیر بالرائے ہے وہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں،
اور جو تفسیر بالآثار ہے یا تفسیر معصور ہے، وہ آثار کی روشنی میں جو محدثین نے یہ اکٹھے کر لیے ہیں سلف صالحین کی طرف سے یا صحابہ کی طرف سے یا تابعین کی طرف سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان سب کو ملا کر یہ آثار یا معصور بات کہتے تھے. تو اب دو گروپ واضح طور پر بن گئے صرف اس فلسفیانہ موشگافیوں کی وجہ سے. ایک وہ لوگ تھے جو بالکل عقل کے آگے ڈھہ گئے تھے اور انہوں نے اپنا ایک پورا تصور، ایک فریم آف مائنڈ بنا لیا تھا جس میں رکھ کر چیزوں کو دیکھتے تھے. دوسری طرف ان کے رد عمل میں پھر محدثین سامنے آئے اور اہل ظاہر سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم حدیث کی روشنی میں لیں گے، اور اہل ظاہر نے کہا کہ ہم اپیرنٹ میننگ کے لحاظ سے لیں گے، ہم اندر یہ تم جو تعویلیں کرتے پھرتے ہو ہم ان کو نہیں مانیں گے. تو یہاں پر اب سوال جو باقی رہ گیا وہ سوال یہ ہے کہ محدثین کی رائے ٹھیک ہے، اہل ظاہر کی رائے ٹھیک ہے، یا اہل رائے کی بات ٹھیک ہے؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں کروں گا، آپ کریں گے، خدا کا فیصلہ آسمان سے آئے گا، یا رسول موجود نہیں ہے تو کیا اس کے پاس جائیں گے؟ کہاں سے یہ فیصلہ ہوگا؟ یہ فیصلہ کروانے کے لیے اب آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کے کیا سلوشن نکالے گئے. سب سے پہلے دیکھیے کہ جو فقہا کا اختلاف تھا، مثلا ایک ہی آیت ہے، اس میں ایک گروپ نے ایک معنی لے لیے ہیں، دوسرے گروپ نے دوسرے معنی لے لیے ہیں، اس کو کیا کریں گے؟ اب سوال پیدا ہوا کہ مثلا شافعی اسی مسئلے میں اے رائے رکھتے ہیں اور حنفی اسی مسئلے میں بی رائے رکھتے ہیں. یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، ان کے ہاں بھی بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے ہاں بھی بڑے نیک لوگ ہیں، یہ بھی بددیانت نہیں ہے، یہ بھی بددیانت نہیں ہے. تو کیا دونوں باتیں درست ہیں؟ ادھر فلسفیانہ رائے یہ بن چکی ہوئی ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ دو باتیں ایک ہی چیز کے بارے میں درست نہیں ہو سکتی. مثلا آپ کہیں کہ زاہد جو ہے وہ گھر میں ہے، اور اسی ٹائم پہ کہیں کہ گھر میں نہیں ہے. یہ ایک ہی ٹائم پہ زاہد کے بارے میں یہ باتیں درست نہیں ہو سکتی. یا ٹائم فرق ہوگا، یا زاہد کا جو آدمی ہے وہ فرق ہوگا، یا گھر کا مسئلہ ہوگا، اس گھر میں موجود نہیں ہے دوسرے گھر میں، تو فرق ہوگا. اگر کوئی فرق نہیں ہے تو ایک ہی ٹائم پہ یہ دو باتیں نہیں مانی جا سکتی کہ زاہد گھر میں ہے، زاہد گھر میں نہیں ہے. ایسے ہی جب شافعی کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہو گئی، یہ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں وضو ہو گیا، یہ کہتے ہیں وضو نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں رفع دین کے ساتھ نماز ہوتی ہے، کہتے ہیں رفع دین کے بغیر نماز ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں رفع دین کے ساتھ نماز ہوتی ہے. اب کون سی بات ٹھیک ہے؟ ایک ہی ٹائم پہ دونوں باتیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب سوالات جب یہ اتنی سنگینی سے سامنے آنے لگے تو اب جواب دیے گئے. پہلا جواب جو دیا گیا وہ یہ کہ حق ایک نہیں ہے، متعدد ہے، متعدد ملٹیپل ہے. یعنی امام شافعی کی بات ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کی بات بھی ٹھیک ہے، امام مالک کی بات بھی ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کی بات بھی ٹھیک ہے. یہ کیوں ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے اعتبار سے چیزوں کو دیکھا. آپ نے اپنے اعتبار سے چیز کو دیکھا، آپ کو وہ صحیح لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صحیح ہونے پر اجر دے دیں گے. حنفیوں نے اپنے اعتبار سے دیکھا، اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا، انہوں نے ایک رائے بنائی. اللہ تعالیٰ اب آپ کی نیت دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نیتاً ٹھیک ہیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ ایک اگر مجتہد نے اجتہاد کیا اور وہ ایک رائے تک پہنچا، اگر وہ رائے صحیح ہوگی تو 2 نیکیاں مل جائیں گی، اور اگر وہ رائے غلط ہوئی تو 1 نیکی مل جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ اس سے کیا ثابت ہوا کہ بی رائے غلط ہونے کے باوجود بھی قابل قبول ہے. تو کیا ہو گیا؟ حق کا تعدد ہو گیا کہ ایک ہی ٹائم پہ فلسفے کی جو عقل کا ان کا قضایا عقلیہ جو تھے، ان کی حتمیت کے باوجود، ان کی ایبسولوٹ ٹروتھ ہونے کے باوجود، یہاں یہ بات مان لی گئی کہ ایک ہی بات کے بارے میں 2 مختلف رائے ٹھیک ہو سکتی. اب یہ ثواب کے اعتبار سے تو بالکل درست ہے، لیکن کیا واقعی حق متعدد ہوتا ہے؟ تو پروبیبل جتنے بھی مسائل تھے اس میں پھر اب یہ ایک اور لفظ بولا جانے لگا کہ یہ فروعات ہیں. فروعات میں اختلاف ہوتا ہے، اور فروعات ہی میں متعدد حق ہوتا ہے. اصل میں حق ایک ہے، لیکن فروعات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں پھر بہت سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی کوٹ کیے جاتے ہیں جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ بھئی دونوں کو اجر ملے گا. لیکن کیا دونوں درست ہیں؟ نہیں، وہ غلطی کے باوجود
اللہ تعالیٰ اجر دے رہے ہیں کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی، اس نے خدا سے کوئی بددیانتی نہیں کی، اس نے دین پر نیک نیتی سے عمل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ساتھ ہی جب یہ حق تعدد کا بات ہو گئی تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بات ماننا اتنی آسان نہیں تھی، اگرچہ فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے، اصولیین کی کتابوں میں بھی، تو ساتھ ساتھ خطا سے پاک رائے کی بھی تلاش شروع ہوئی کہ اس کو اس تک کیسے پہنچے۔ تو اس کے لیے اب جسٹیفیکیشن چاہیے کہ امام شافعی کی بات کو جسٹیفائی کیا جائے، ابو حنیفہ کی بات کو جسٹیفائی کیا جائے، رحمہم اللہ کے ان میں سے کس کی بات درست ہے۔ اس کی تلاش کے لیے کئی ٹولز بنائے گئے، جو زیادہ مشہور ہیں میں ان کو یہاں تعارف کرا رہا ہوں۔ پہلا تو وہی کہ اس کو عقل کے معیار پر پورا اتار دیں، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ یہ فلسفیانہ قسم کے لوگوں کے پاس گیا اور اصولیوں نے بھی اس کا راستہ اپنایا۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں کہ مثلا امام شاطبی جو ہیں، یہ ابن حزم وغیرہ کے بعد پیدا ہوئے، امام شاطبی کہتے ہیں کہ جتنے بھی اصول فقہ ہیں یہ استقراء کے اصول پر، استقراء میں بھی سمجھاتا ہوں، استقراء کے اصول پر قطعی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیجئے، اصول فقہ کا مطلب ہے کہ جورسپروڈنس کہہ لیجئے کہ قانون نکالنے کا جو بھی اصول ہوتے ہیں اس کو ہم اصول فقہ کہتے ہیں، یعنی فقہ بنانے کے، فتویٰ دینے کے اصول کیا ہیں، لا ڈیرائیو کرنے کے کیا اصول ہیں، اس کے کیا جورسپروڈنس ہے۔ استقراء کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم آج کل انڈکٹیو لاجک کہتے ہیں، کہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا سیمپلنگ کے طور پر، اس کی بنیاد پر رائے قائم کی گئی اور اس رائے کو جنرلائز کر دیا گیا ساری چیزوں پر۔ مثلا ہم نے پورے پاکستان میں 10 لوگ لاہور سے لیے، 10 کراچی سے، 10 ملتان سے، 10 پشاور سے، اس طرح اکٹھے کر کے ان سے پوچھا تمہیں کون سا جوتا پسند ہے، تو ہم نے رائے دی جی کہ ہم نے سیمپلنگ کی رینڈم طریقے سے اور پاکستان میں پتہ چلا جی کہ باٹا کے جوتے زیادہ مقبول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ استقراء ہے، انڈکٹیو لاجک ہے۔ تو اصول فقہ میں جب ہم نے اتنے زیادہ کام کر لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام شاطبی تک اتنے پہلوؤں سے ساری بات کو ہم نے ایکسپلور کر لیا ہے، تو اب استقراء سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اصول فقہ جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے بہت سارے اصول نکالے گئے اور قواعد فقہیہ بنائے گئے جو ریشنل ایکسیومز کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ قواعد فقہیہ کی بھی ایک مثال سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو بات پہنچ جائے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مثلا ایک اصول یہ ہے کہ دین میں اصل اباحت ہے جب تک کہ دین میں نفی نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیجئے پہلے۔ اباحت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پرمیسیبل چیز ہے، آپ چاہیں کریں چاہیں نہ کریں۔ تو ساری چیزیں جو بھی دنیا میں ہیں، مثلا کرسی استعمال کرنی ہے، پنکھا استعمال کرنا ہے، ٹیوب لائٹ استعمال کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ مباح ہیں، ان کا استعمال کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے جب تک کہ شریعت میں کوئی بات ایسی نہ آ جائے کہ جو روک دے اس سے۔ اب یہ ایک اصول بنا لیا۔ ایک اس کے بالخلاف شوافے کا اصول یہ ہے کہ اصل تحریم ہے، کہ اصل میں ہر چیز حرام ہے جب تک کہ شریعت سے ہمیں مثبت بات نہ مل جائے۔ اب یہ دو اصول، تو میں نے جتنی چیزیں ہیں، مثلا ہم حنفی اصول پر عمل کرتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز آ جائے، موبائل آئے تو ہم نے استعمال کر لیا، ہاں، لیکن انگریزوں کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر آیا تو سوال پیدا ہو گیا کہ جائز ہے کہ نہیں جائز۔ تو وہاں اصول کیا اپنایا گیا کہ یہ حرام ہے، اس کا فتویٰ لینا چاہیے۔ تو اگر شریعت میں فتویٰ مل گیا کہ جائز ہے تو ہم استعمال کریں گے لاؤڈ سپیکر، ادروائز ہم استعمال نہیں کریں گے۔ چنانچہ ہمارا ہندوستان میں جب لاؤڈ سپیکر آیا تو پہلا فتویٰ یہ دیا گیا کہ یہ حرام ہے اس کا استعمال، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جس سے یہ فتویٰ پوچھا اس سے پوچھا گیا کہ یہ جو آواز باہر جاتی ہے یہ مولوی صاحب کی اپنی آواز ہوتی ہے کہ شیطان کی آواز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا لگتا ہے کہ شیطان کی آواز ہی ہے، تو انہوں نے حرام کا فتویٰ دے دیا۔ تو بعد میں جب پتہ چلا کہ نہیں، امام صاحب کی اپنی آواز ہی بلند کی جاتی ہے، تو انہوں نے جائز کا فتویٰ دے دیا۔ تو اس طرح سے ہم یہ قواعد بن گئے۔ یہ جو قواعد ہیں ان کو قواعد فقہیہ کہتے ہیں۔ ان کی روشنی میں فتاویٰ دیے جانے لگے۔ چنانچہ اب بھی اگر آپ جدید جو محققین ہیں انہی فقہ کے لائن کے، وہ آپ کو قواعد فقہیہ کی بات کرتے نظر آئیں گے۔
تو قواعد فقہیہ، استقراء یعنی انڈکٹیو لاجک، یہ استعمال ہوئے. ایک اور چیز عقل سے استعمال کی گئی، وہ اجماع ہے. اجماع یہ تھا کہ بھئی دیکھو امام شافعی بھی یہی کہہ رہے ہیں، امام حنیفہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، امام مالک بھی یہی کہہ رہے ہیں، فلاں بھی یہی کہہ رہے ہیں، ان کے شاگرد بھی یہی کہہ رہے ہیں، اتنے لوگ سارے مل کر ایک بات کہہ رہے ہیں تو یہ درست ہوگی. ظاہر ہے کہ اتفاق بلا شبہ نہیں ہوتا. تو اس کی جو ڈیفینیشن کی گئی اس کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجتہدین اگر کسی دینی فتوے پر، میں یہ سادہ الفاظ میں کر رہا ہوں، متفق ہو جائیں تو یہ اجماع ہوگا، یہ انفیلیبل ہوگا، یعنی اس میں غلطی نہیں ہے، یہ غلطی سے پاک ہے. غلطی سے پاک کیوں ہوا؟ اجماع کا ایک تصور ٹرانسمیشن کے بارے میں ہے. جب ایک انفارمیشن جنریشن آفٹر جنریشن ہم تک پہنچتی ہے تو وہ اجماع سے اگر پہنچے تو وہ غلطی سے پاک ہوتی ہے. تو غلطی سے پاک والا اجماع جو ٹریڈیشن کا تھا اس کو اٹھا کر فقہ میں بھی لے آیا گیا، تو وہاں وہ مانا ہوا تھا. یعنی ساری امت مل کر کہہ رہی ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، یہ امت کا اجماع ہے، کنسنسس ہے. اس اجماع کو اٹھایا اور فقہ میں ڈال دیا کہ جب علماء دین کسی فتوے پر اکٹھے ہو جائیں تو وہاں بھی اجماع ہو جائے گا اور وہ بھی غلطی سے پاک ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ایک راستہ اختیار کیا گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، خود اجماع کی بات کرنے والے، یہ جو اجماع ہے جو فتوے کے اوپر ہوتا ہے، اس اجماع کے اوپر بات کرنے والے خود یہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اجماع ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم. ساری دنیا کے آج اس دور میں بھی جب رابطے کے اتنے زیادہ مواقع ہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنے کتنے شاندار مجتہدین ہوں، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا. وہ پیدا ہوتے ہیں اپنے مدرسے ہی میں پڑھا کے فوت ہو جاتے ہیں، اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی اجتہادی آراء ہوتی ہیں ان کی، لیکن ہم ان سے واقف ہی نہیں ہوتے. تو اجماع ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال اس اجماع کو بھی استعمال کیا گیا کہ یہ جو اجماع ہے یہ کنسنسس جو ہے یہ غلطی سے پاک ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم نے اصول فقہ کے اندر سے قضایا عقلیہ لیے، جیسے قیاس ہے، اجماع ہے، یہ اب غلطی سے پاک ہونے لگا. تو اب غلطی سے پاک رائے کی تلاش میں ایک قضایا عقلیہ کا سہارا لیا گیا، یعنی ریشنل ایکسیمز کا، اور دوسرا اجماع کا سہارا لیا گیا. لیکن ان دونوں میں بھی جیسے میں نے حقیقت بتائی کہ کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے کہ عقل میں بھی لوگوں نے بڑی دیر بعد جا کر یہ باتیں جو امام شاطبی وغیرہ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے سامنے آئی، لیکن شروع میں یہ ڈاواڈول قسم کی بات تھی. تو ایک اور راستہ اہل تشیع نے دکھایا. اہل تشیع کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو 12 امام ہیں ان کے، وہ سارے کے سارے معصوم ہیں، غلطی سے پاک ہیں. وہ جو فرماتے ہیں وہ صحیح بات ہوتی ہے. ہمیں سمجھ نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ ہم ناقص عقل ہیں تو اس لیے ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آتی. لیکن جب ایک امام کہتا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، تو تمہیں خواہ کتنا ہی فرق لگ رہا ہو قرآن کی بات میں اور امام صاحب کی بات میں، لیکن امام صاحب کی بات ہی صحیح بات ہوگی. تو امام معصوم کا جو بات ہوگی وہ انفیلیبل ہے. تو خطا سے پاک ایک اور راستہ نکل آیا. یہ 3 جواب جو تھے یہ پھر بھی کچھ ہمارے کہہ لیجئے کہ حواس کے دائرے میں آتے ہیں کہ ہم نے عقل سے استعمال کیا تو قضایا عقلیہ قیاس وغیرہ کر لیا ڈیڈکٹیو لاجک پر یا انڈکٹیو لاجک کے طریقے پر، اور اجماع بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ 200 علماء تھے، 200 علماء نے یہ بات کہہ دی ہے تو اتفاق ہو گیا، ایک نظر آنے والی چیز ہے. امام معصوم بھی چلیے پرانے امام تھے وہ معصوم ہوں گے مان لیتے ہیں، اور وہ بات کر کے چلے گئے، کتابیں ان کی موجود، ان کے فتاوی موجود. ایک اور راستہ اختیار کیا گیا، یہ صوفیہ نے اختیار کیا. یہ تھا کہ ہمیں کشف یا رویا سے پتہ چل جاتا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو اسی طرح سے دین کا حصہ معلوم ہوتی ہیں کہ کشف ہوتا ہے، خواب آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کچھ پیغامات ملتے ہیں. دیوبند علماء کے ہاں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں اور اہل حدیث کے علماء کے ہاں بھی موجود ہیں. اگرچہ اہل حدیث علماء محفوظ رہتے ہیں کافی حد تک، لیکن بہرحال ان کے ہاں اس طرح کی چیزیں آپ کو بعض اوقات مل جائیں گی. تو کشف اور رویا، اس کو ایک صوفی کے الفاظ میں، مجھے نام اس وقت نہیں کنفیوز کر رہا ہوں کون سے صوفی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کتابیں پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہو
اور جب کوئی فتویٰ پوچھتا ہے تو تم بھول جاتے ہو، پھر بھاگے جاتے ہو، اندر کتاب کھول کر دیکھتے ہو. ہمارا حال یہ نہیں ہے. ہم تو بس اوپر آنکھ اٹھاتے ہیں تو معلوم کر لیتے ہیں، یا دل میں نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم کر لیتے ہیں. ہمارا علم تو براہ راست خدا کی طرف سے آتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صوفیہ نے کہا کہ اب ہماری بات جو ہے وہ 100% سچ ہے، کیونکہ ہم نے خدا سے براہ راست جانی ہے، اور بیچ میں فرشتے بھی حائل نہیں ہیں، براہ راست خدا سے جانی ہے. یہ جو چیز ہے یہ اب ہمیں پورے دین کے بارے میں دیکھیے کیا تصور ہے کہ دین کے ایک تو ہے اس کا جو اجماعی پہلو ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں امت کا، لیکن فروعات کے دائرے میں قضایا عقلیہ فیصلہ کن ہے، اجماع فیصلہ کن ہے، امام معصوم فیصلہ کن ہے، اور کشف یا رویا، رویا مطلب خواب، ریولیشن کہہ لیجیے دونوں کے لیے، کہ وہی ٹائپ کی چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آتی ہے. اور ہم مثلا میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ شاہ عبد القادر جیلانی نے دیکھا، خواب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں رفع دین کر رہے ہیں، تو انہوں نے رفع دین کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ خواب میں آ کر آپ نے بتایا کہ رفع دین کیا ہے آپ نے. رفع دین اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت ہو گیا. کہاں؟ خواب کے ذریعے سے، رویا کے ذریعے سے. رویا عربی کا لفظ ہے، خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب یہ جو ایک کہانی چلی تھی فقہ کے اندر سے، وہ اب دیکھیے کہاں پہنچی ہے. ہمیں الگ سے 4 سورسز بن گئے ہیں، دین کے الگ سے 4 سورسز بن گئے ہیں. قضایا عقلیہ، قیاس، اجماع. قضایا عقلیہ کو میں اجماع کی ایکویٹ کر رہا ہوں، اجماع، امام معصوم اور کشف اور رویا. ٹھیک ہے، یہ 4 الگ الگ جگہوں پر، یعنی ایک ہی فرقہ ان کو نہیں مانتا، یعنی سارے فرقے نہیں مانتے. قضایا عقلیہ اہل الرائے مانتے ہیں، اجماع ابھی تک اہل حدیث نہیں مانتے تھے لیکن اب انہوں نے ماننا شروع کر دیا ہے. یعنی اگر 10-20 سال پہلے کی ان کی کتابیں دیکھیں تو وہ اجماع کو کنسیڈر نہیں کرتے، لیکن اب کرنے لگ گئے ہیں. اس کو مان لیا گیا ہے، یعنی کم از کم فقہا کی لائن میں مانا جاتا ہے. شیعہ امام معصوم کو مانتے ہیں، ادھر اہل سنت امام معصوم کو نہیں مانتے، لیکن درجہ وہی دے رکھا ہے. یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات جب آئے گی تو غلطی سے پاک ہے، کہیں گے نہیں کہ وہ غلطی سے پاک ہے، لیکن ان کی رائے کی اہمیت وہی ہے. لیکن چونکہ ان کے ہاں ایک پوری ٹریڈیشن ہے کہ ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا ہے، تو وہ والی بات نہیں ہوئی جو امام معصوم کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال قریب قریب ہے. اور کشف رویا جو ہے یہ آج بھی چلتا ہے، اور بلکہ اگر آپ اجازت دیں مجھے تو جو استخارہ ہوتا ہے وہ آج بھی اسی طرح سے چل رہا ہے. خوابوں کی بنیاد پر آج بھی فیصلے ہوتے ہیں. ابھی ایک پچھلے دنوں جس نوجوان نے وہ ایک نبوت کے دعویٰ کرنے والے کو عدالت میں مار ڈالا، انہوں نے کہا مجھے خواب میں کہا گیا ہے، اور پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ ہاں اللہ نے خواب میں اس کو حکم دیا ہے کہ اس کو مار ڈالو. تو اب یہ کشف اور الہام کا، رویا کا جو طریقہ ہے یہ ہمارے ہاں مانا جاتا ہے. تو یہ لیکن سارے نہیں مانتے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ فرقوں میں اہل سنت کے ہاں یہ 2 چیزیں، اجماع اور قضایا عقلیہ یعنی قیاس اور اجماع، اور شیعہ کے ہاں امام معصوم. اور یہ جو ہے یہ جہاں جہاں روحانیت پائی جائے گی، خواہ وہ اہل حدیث میں ہو، خواہ وہ دیوبندیوں میں ہو، خواہ وہ اہل تشیع میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ کشف و رویا مانا جاتا ہے. جہاں یہ لٹک نہیں ہوتی جس عالم دین میں، وہ ان تمام مسالک میں اس سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ اب دین کو سمجھنا کہاں سے سمجھنا ہے؟ دین کو قرآن و سنت سے نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ان 4-5 چیزوں کی روشنی میں سمجھنا ہے. چنانچہ جب مثلا غامدی صاحب کوئی بات کرتے ہیں جو اجماع کے خلاف ہوتی ہے، یہ والے اجماع کے خلاف، تو وہ آپ کو جملے لکھے مل جائیں گے غامدی صاحب تو اجماع کے خلاف چلتے ہیں، وہ تو اجماع کو بھی نہیں مانتے. امت کا اجماع ہے اس پر اور وہ اس کی خلاف کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی سے پاک ہے. یہ وہ اس کی اہمیت ہے ان کے نزدیک، جو ادھر آ کے لگتا ہے کہ کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ پھر غصے میں آتے ہیں کہ ہمارا ایک 14 صدیوں سے ایک اجماع چلا آ رہا ہے، آپ اس کو مان نہیں رہے ہیں. تو ایسا ہی قیاس کے بارے میں ہے، ایسا ہی. تو مثلا قیاس شیعہ نہیں مانتے، اہل تشیع جو ہیں. تو اس طرح بہت ساری جگہوں پر اختلاف ضرور ہے، لیکن یہ 4-5 چیزیں جو عمومی طور پر اہمیت رکھتی ہیں کسی نہ کسی مسلک میں، وہ میں نے سامنے آپ کے رکھ دی ہیں. تو یوں سمجھیے کہ جو دین چلا تھا قرآن و سنت، خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر، اس میں یہ چیزیں اضافہ کر دی گئی. ٹھیک ہو گیا. یہاں ایک چیز رہ گئی جو
غلطی سے پاک چیز ایک جو اب بہت نمایاں ہے وہ حدیث ہے، کہ حدیث کی روشنی میں چیز کو دیکھا جائے. تو اس کو پہلے نمبر پہ آنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال سلائڈ بناتے ہوئے ذہن میں نہیں آیا. تو حدیث جو ہے وہ بھی اب ایک ذریعہ ہے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں اہل حدیث برادری کو، وہ آپ کو کہیں گے کہ مثلا کتابیں اس نام سے آتی ہیں: فتاوی محمدیہ. فتاوی محمدیہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں فتوے. فتویٰ میں نے ہی دینا ہے لیکن حدیث کی روشنی میں دینا ہے، تو اس لیے وہ فتاوی محمدیہ ہے. تو حدیث بھی ایک یعنی معیار بن گئی چیزوں کو دیکھنے کا. تو اہل حدیث جو ہمارے گروپ کے لوگ ہیں وہ یہاں فال کریں گے. یہ اہل فقہ آ جائیں گے، چونکہ مجھے اب سمجھ آ گئی کہ میں نے کیوں لکھا محدثین کو میں نے الگ سے زیر بحث لانا ہے، تو یہ فقہ ہی کا دائرہ تھا اس لیے. تو یہ اب 4-5 چیزیں سمجھ لیجیے کہ امت کے پاس ہیں جو جج کا کام کرتی ہیں، کرائٹیرین کا کام کرتی ہیں. قیاس کرائٹیرین ہے، اجماع کرائٹیرین ہے، اور یعنی یہ سارے جتنے کرائٹیریا ہیں یہ میرے اور آپ کے درمیان سچی بات کیا ہے اس کی تلاش میں مدد کرتے ہیں. تو یہ جو جسٹیفیکیشن ہونی تھی کہ کون سی بات درست ہے، وہ ان 4-5 طریقوں سے جسٹیفیکیشن کی جا رہی ہے. تو اب اس سے آپ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ امت کی دین کے دائرے کے اندر اپسٹمالوجی کیا ہے، کہ وہ کس طرح سے علم کو کیسے سمجھ رہے ہیں، کہ قرآن و سنت سے جو ہم نے علم اخذ کیا ہے وہ ٹروتھ کب بنتا ہے، وہ سچائی کب بنتا ہے. اس کے یہ 4-5 ٹولز ہیں، 4-5 کرائٹیریا ہیں جن کی بنیاد پر وہ باتوں کو سمجھتے اور آگے بڑھاتے ہیں. اب فقہی دھارے نے ایک یہ تو میں نے سوالات یہاں بھی واضح ہو گیا کہ ان ساری چیزوں کا کیا فیصلہ ہے. یہ سوال آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حق کی تلاش میں فیصلہ کہاں سے کریں گے. قضایا عقلیہ یعنی قیاس سے کریں گے، اجماع سے کریں گے، امام معصوم سے کریں گے، کشف اور خواب سے کریں گے، حدیث سے کریں گے، کس سے کریں گے. یہ سوال ذہن میں رکھیے، یہ ہم فکر فراہی میں اس کو زیر بحث لائیں گے. اگلا جو اس پر اس فقہی دھارے کا آخری جو کارنامہ ہے یا جس کو ہم اہمیت دے کر بات کریں گے وہ فتاوی کا ڈھیر ہے. جورسٹک ورڈکس جو ہیں وہ یعنی اگر میں مثال کے طور پر شریعت جو قرآن اور سنت میں بیان ہوئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ 10 صفحے کی کتاب میں لکھی جا سکتی ہے، اور زیادہ بڑھا لے جیسے تفصیل کر کے میرے استاد کی کتاب جو الاسلام ہے وہ تفصیل بھی کر دی گئی ہے بہت ساری چیزوں کی. تو وہ آپ دیکھ لیجئے کتنی مختصر کتاب ہے، اس میں پورا دین شریعت بیان ہو گئی ہے، بلکہ عقیدے بھی بیان ہو گئے. تو الاسلام کتاب میں پورا دین بیان ہو گیا ہے. لیکن اب اگر ہم فتاوی کو لے کر چلیں تو فتاوی کے لیے میری شاید آپ کو کتاب نظر آ رہی ہو، وہ کتاب جو پڑھی ہے یہ نیچے 6 جلدوں میں نہیں نظر نہیں آ رہی ہوگی آپ کو. یہ 6 جلدیں صرف ایک خاص دور تک کے فقہی فتاوی ہیں. یعنی الاسلام اگر 100 صفحے کی کتاب ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ 600 صفحے کی 6 والیومز ہیں، تو 3600 پیجز ہیں. اتنا دین بڑا ہو گیا ہے، اتنا سا دین اس کو پھیلا کر ہم نے اتنا بڑا کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہر چیز زیر بحث لے آئے کہ لاؤڈ سپیکر بھی حلال ہے کہ حرام ہے، وہ بھی کتاب میں لکھا جائے گا. تو اس طرح سے دین آہستہ 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 اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ اپس ہوتی گئیں اور ایک بڑا دین کا کارپس وجود میں آ گیا. تو فتاوی سے دین میں ہر عہد میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ میں کوئی تنقید کے طور پر نہیں کہہ رہا، خود ہمارے فکر میں بھی ایسا ہی ہے. ہمارے اگر استاد گرامی کی کتاب دیکھیں جو مقامات ہیں اس میں ان کے فتاوی موجود ہیں. مثلا نیل پالش کا فتویٰ موجود ہے کہ نیل پالش پہ وضو کیسے کرنا ہے، میں نے پوری تفصیل سے بات کی ہے. تو اس طرح سے فتاوی ہر زمانے میں آتے رہتے ہیں اور وہ دین میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لوگ اس کو دین کے طور پر ہی سمجھتے ہیں، خواہ وہ اصل دین کا حصہ ہو یا نہ ہو، فروعات ہی ہوتے ہیں، لیکن باہر لوگ اسی طرح سے دین سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں عشاء کی رکعتیں کتنی فرض ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہوگا 4 فرض ہیں، لیکن اصل میں کتنی فرض ہیں؟ 17 فرض ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری ادھر لوگ سمجھتے ہیں کہ 17 رکعتیں پڑھے بغیر عشاء کی نماز نہیں ہوتی، فرض ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ 17 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی.
تو اس طرح سے دین میں اضافہ. تو جیسے ہم نے 4 فرضوں سے 17 فرض بنا دیے ہوئے ہیں, اسی طرح سے ہم نے فتاوا دے کر بہت سارا دین کا حصہ بڑھا دیا ہوا ہے. اسی طرح ہر عہد میں نئی انٹرپریٹیشن سامنے آتی رہتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ بات کرے کہ بھئی یہ تو ہمارے اجماع کو توڑ رہے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ کیا ابو حنیفہ نے اجماع نہیں توڑا تھا؟ امام شافعی نے اجماع نہیں توڑا تھا؟ احمد بن حنبل نے اجماع نہیں توڑا تھا؟ سب پہ اللہ کی رحمت ہو. ہر زمانے میں بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں, وہ نئی تعبیرات کرتے ہیں, نئے سوالات سامنے آتے ہیں. مثلا آج ہمیں جو چیلنج درپیش ہے, قرآن اور سائنس کا ٹکراؤ, یہ پرانے لوگوں کو درپیش نہیں تھا. وہاں عقل اور قرآن کا ٹکراؤ ہوا, اور اس میں تعویلیں ہوئی, قرآن مجید کی بہت اکھاڑ پچاڑ ہوئی. ایسا ہی آج ہمارے سامنے سائنس ہے اور بہت ساری چیزیں. سائیکالوجی آ گئی ہے. سائیکالوجی بھی ایک انبار ہے سوالات کا. مثلا جو یہ تصور پیدا ہوا, سامنے آیا کہ اگر آپ کرنٹ لگا کر میرے دماغ کے بعض حصوں کو جوڑیں, چھیڑیں, تو میں خود ہی, آپ نے ادھر کرنٹ لگائیں گے, ادھر میں ہاتھ ایسے کر لوں گا, پھر آپ کرنٹ لگائیں گے, میں ہاتھ ایسے کر لوں گا, ایسے کر لوں گا, ایسے کر لوں گا, میرے آنکھیں کھلیں گی, بند ہوں گی, میں یہی سمجھ رہا ہوں گا کہ میں کھول رہا ہوں, لیکن دراصل پیچھے سے ڈاکٹر کرنٹ لگا کے دماغ کے ان حصوں کو آپریٹ کر رہا ہوگا, اور میں محسوس کر رہا ہوں گا کہ میں ہی کر رہا ہوں. تو کیا میں جب اوپینین دے رہا ہوں اپنی, یا میں جب نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو میرے اندر کے کیمیکلز نے مجھے نماز پڑھائی ہے, یا میں خود پڑھ کے آیا ہوں؟ یہ سوال ہے. تو سائیکالوجی خود بہت سارے سوالات, جتنے بھی علوم ہوتے ہیں وہ اب چونکہ برین سٹڈیز زیادہ وسیع پیمانے پر چل رہی ہیں, تو اس میں بہت کام ہو رہا ہے, تو وہاں سے بھی چیلنجز آنے ہیں. لوگ تو رات ہم سوئے ہوئے ہیں, قوم ہماری ایسی ہے, ہم تو سوئے ہوئے ہیں, ہمیں ان چیلنجز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو سائیکالوجی, سوشیالوجی, اینتھروپولوجی, فزکس, اسٹرانومی, سارے کے سارے سوالات کے انبار لگا دیے ہیں. ہمیں ان کے جواب دینے ہیں. جواب دیں گے تو نئی انٹرپریٹیشنز ہوں. تو نئے انٹرپریٹیشن کے 2 حصے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہم انڈیویجول ورسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مثلا بگ بینگ نے ہمیں ایک آیت کو سمجھنے میں مدد کی, یا ہماری تعویل کرنے پہ مجبور کیا. ٹھیک ہے, ایک انٹرپریٹیشن یہ ہوتی ہے. دوسری انٹرپریٹیشن پورے دین کی ہوتی ہے. اس پر ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے, یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو پورے دین کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. مثلا مودودی صاحب نے ہمارے زمانے میں, اور قطب شہید نے ہمارے زمانے میں اسلام کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کی. یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. تو یہ نئی انٹرپریٹیشن ہوئی ہمارے عہد میں, اور اس وقت پورے عالم اسلام پہ چھائی ہوئی ہے. جتنے بھی آپ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کے پیچھے بھی یہی تصور ہے کہ جہاد کے ذریعے سے ساری چیزوں پر غلبہ پانا ہے. ہمیں یہ سارے ہمارے غلام ہیں جو یورپ میں جو کافر ہیں, غیر مسلم ہیں, ان کو ہم نے غلام بنانا ہے, ان کے اوپر ہم نے حکومت قائم کرنی ہے. یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے جو دیا گیا ہے ہمارے زمانے میں آ کر. تو اس طرح سے تعبیرات بھی ہر زمانے میں ہوتی رہتی ہیں. اب کون سی تعبیر درست ہے, کون سی غلط ہے, میں نے 3 منٹ زیادہ لے لیے ہیں, معذرت چاہتا ہوں بحث ختم کرنے کے لیے. تو ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سلائیڈ کو دیکھیں گے, اور اللہ نے خیر کیا تو آگے بڑھ جائیں گے. میرا خیال تھا کہ آج میں فقہی دائرے کو ختم کر لوں گا, لیکن یہ اہم سوالات رہ گئے ہیں. تو میں سوالات کے لیے حاضر ہوں. رضا صاحب, آپ کے پاس رائٹس ہیں, تو آپ کر لیجیے اس سوالات کو. جی سر, شکریہ. آپ جب پیچھے مڑے تھے اور ہمیں کتابیں دکھا رہے تھے, میرا خیال تھا آپ یہ کہیں گے کہ ساری کتابیں الماری میں نے, یہ فتوے ہیں. اتنی کتابیں I'm sure کہ لکھی جا سکتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. تو پھر میں آج اپنا کوئی کوشچن نہیں پوچھتا, بہت سارے دوسرے لوگ بیٹھے ہیں, ان سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سہیل صاحب, آپ کوشچن پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم ساجد صاحب, بہت بہت شکریہ. میں گاڑی چلا رہا ہوں, میری آواز آپ کو آ رہی ہے ٹھیک؟ جی آ رہی ہے, آ رہی ہے. میں نے بس ایک تھوڑی سی کنفیوژن اپنی کلیئر کرنی تھی. آپ نے لفظ استعمال کیا تھا استقراء کا, اور استقراء کے لیے جو آپ نے اس کا انگلش ترجمہ کیا تھا وہ آپ نے انڈکٹیو ریزننگ کا ترجمہ کیا تھا. لیکن آپ نے جو اس کی مثال دی ہے رینڈم سیمپلنگ کی, کہ آپ مطلب مختلف رینڈم سیمپل لیں اور ان سے ایک اوپینین قائم کریں یا انفرنس قائم کریں, تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں, کیونکہ یہ انڈکٹیو ریزننگ کی ڈیفینیشن نہیں ہے. میرے علم کے مطابق, اینڈ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, انڈکٹیو ریزننگ کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ آپ ایک پریمس قائم کریں اور پھر اس سے دوسرا پریمس قائم کریں اور پھر اس سے ایک لاجیکل کنکلوژن ڈرا کریں, which is different from random sampling. تو میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں یا اس میں کنفیوز ہو رہا ہوں؟
نہیں میرا خیال ہے کنفیوژن ہے. جس کی آپ انڈکٹیو کہہ رہے ہیں وہ ڈیڈکٹیو لاجک ہے. ڈیڈکٹیو لاجک میں 2 پریمیسز ہوتے ہیں پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے, تو وہ ڈیڈکٹیو لاجک قیاس میں استعمال ہوتی ہے. اصول فقہ میں جا کر پھر وہ انڈکٹیو جو ہے, سائنس ساری کی ساری انڈکٹیو لاجک پہ کام کر رہی ہے. جو سمجھیے کہ مثلا جو ڈیڈکٹیو لاجک ہے وہ یہ ہوتی ہے ڈیڈکٹیو لاجک کہ تمام فلسفی سیانے ہیں. ارسطو فلسفی ہے, ارسطو سیانہ ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ہے ڈیڈکٹیو لاجک. جی یہ ہمیں ڈیڈکٹیو لاجک کا جو پہلا پریمیسز ہے کہاں سے ہم لیتے ہیں, یہ انڈکٹیو سے لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم سیمپلنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے 10 فلسفیوں سے بات کی, سارے سیانے تھے, تو ہم 10 فلسفیوں کی بات کو بڑھا کے تمام کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ تمام فلسفی سیانے ہیں. تو انڈکٹیو لاجک سیمپلنگ سے انڈکٹیو لاجک تھوڑے سے زیادہ کی طرف جاتی ہے اور ڈیڈکٹیو لاجک زیادہ سے تھوڑے کی طرف آتی ہے, یعنی یہ تمام سے ایک فلسفہ. اور انڈکٹیو جو ہے یہ تھوڑوں سے 10 لوگوں سے ہم نے بات کی اور نتیجہ نکال دیا کہ پاکستان میں باٹا کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے. تو میرے علم کی حد تک تو ایسا ہی ہے. تو میں اس وقت آپ کو کہہ رہا ہوں کنفیوژن کا شکار ہے, لیکن مجھے تسلی ہے اس بات کی کہ ڈیڈکٹیو لاجک زیادہ سے تمام فلسفی سیانے ہیں. ارسطو فلسفی ہے لہٰذا ارسطو بھی سیانہ ہے, یہ ڈیڈکٹیو لاجک ہے. اور انڈکٹیو لاجک یہ ہے کہ میں نے 10 لوگوں سے بات کی, 10 وہاں کے 10 وہاں کے, یہ رینڈم سیمپلنگ سے میں نے نتیجہ نکالا کہ اکثریت باٹا کو پسند کر رہی ہے کہ یا سروس جوتوں کو پسند کر رہی ہے. یہ وہ انڈکٹیو لاجک ہے. ڈیڈکٹیو لاجک کی جو آپ نے ڈیفینیشن دی وہ بالکل میری بھی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے ہی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو انڈکٹیو لاجک ہے وہ بھی اس میں بھی 2 پریمیسز ہوتے ہیں انڈکٹیو لاجک ہے. لیکن بہرحال آئی ول گو اینڈ چیک اٹ اگین کہ میں انڈکٹیو لاجک, لیکن میری سمجھ یہی تھی کہ انڈکٹیو لاجک از آلسو بیسڈ آن پریمیسز ایز ویل, بٹ اینی وے آئی ول گو اینڈ چیک. بہت شکریہ, تھینک یو. جی شکریہ. طلحہ محمود صاحب پوچھنے کوشچن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو ہم نے کرتے ہیں جب ٹرانسلیشنز کرتے ہیں تو ہم مواد جو کانٹینٹ ہے ہم اس کو کانٹیکسٹ میں کیوں نہیں دیکھتے کہ جو کانٹیکسٹ اس کا ہے کیا تھا, نزول کی وجہ کیا تھی, تو اس میں ہم کیوں نہیں دیکھتے اس کو تاکہ ہمیں بہتر رہنمائی یا بہتر طریقے سے ہم ایکسپلینیشنز کر سکیں. اور اس زمانے کے لحاظ سے کچھ اور تھی, آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ چیز. اور دوسرا کہ جو اسلام ہے یہ تو پرسنل تھا نا, کہ پرسنل کلینزنگ ہو ہماری, جو ہمارے دلوں میں غبار ہیں یا ہمارے ذہنوں میں جو غلط اشکالات آ چکی ہیں ان کی درستگی کے لیے تھا. تو اس کو ہم سوسائٹل یا اس کو پولیٹیکل لیول پہ کیوں لے گئے تھے, یا اس کو واپس ہم پرسنل لیول پہ کیوں نہیں دیتے؟ جی میں سمجھ گیا دونوں باتیں آپ کی. دیکھیے جو پہلی بات ہے کہ ہم کانٹیکسٹ میں کیوں نہیں دیکھتے, کانٹیکسٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم ٹیکسچول کہتے ہیں جو کلام کے اندر ہوتا ہے, مثلا یہ آیت جو 10 نمبر آیت ہے سورہ البقرہ کی, یہ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 11 کے درمیان میں ہے, تو یہاں اس کے کیا معنی ہے, یہ ٹیکسچول کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. تو ہسٹوریکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شان نزول کیا تھی مثلا, یا اس وقت کیا حالات تھے جب یہ آیت اتری ہے. تو یہ جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے یہ ہمارے پاس کچھ قطعی چیزیں نہیں پہنچتی. ایک ہی آیت کے بارے میں 3 آپ کو واقعات بتا دیں کہ یہ ہوا تو یہ آیت اتری, یہ ہوا تو یہ آیت اتری, وہ پھر کچھ واضح نہیں رہتا. تو جو یہ ٹیکسچول کانٹیکسٹ ہے اس کو ہمارے تمام مفسرین مانتے ہیں, لیکن جب وہ قانون بنانے آتے ہیں ہمارے جورسٹ تو وہ پھر ٹیکسچول نہیں رہنے, ٹیکسچول کانٹیکسٹ میں رکھ کر نہیں دیکھتے, وہ اس کو انڈیپینڈنٹ بنا لیتے ہیں. حدیثوں سے بھی ایسا ہی ہوا اور قرآن کی آیتوں میں بھی ایسا ہی ہوا. لیکن بہرحال کہیں کہیں آپ کو یہ بحث مل جائے گی کہ یہ جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے وہاں اس کے معنی یہ نہیں ہے. یا کچھ لوگ آپ کو, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ملیں گے کہ یہ جس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اتری تھی اس میں اس کا مطلب صرف اتنا ہے. تو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن یہ جو ہے یہ کافی کمزور رہا ہے کہ فقہا کے ہاں, مفسرین کے ہاں بہت اچھا ہے, اس میں بہت ساری آپ کو جگہ جگہ مثالیں مل جائیں گی کہ جس سیاق و سباق میں, اس کو ہم سیاق و سباق کہتے ہیں جو کانٹیکسٹ ہے, جس سیاق و سباق میں یہ آیت آئی اس میں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. لیکن فقہا کے ہاں یہ زیادہ نظر نہیں آئے گی. فقہا میں کبھی کبھی ہسٹوریکل زیر بحث آ جائے گا, کبھی کبھی ٹیکسچول. زیادہ تر وہ آیت کو انڈیویجول لا کے طور پر لے کر
کام کرتے رہتے ہیں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ بہت دلچسپ ہے. دیکھیے ہماری جو پچھلی انگریز کے آنے سے پہلے یعنی خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک امت اسلامیہ حکمران رہی ہے, سپر طاقت رہی ہے, اور انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے مل کر امت مسلمہ کے حصے بکھرے کر دیے. اب کئی ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا ہے. چنانچہ کئی تحریکیں شروع ہوئیں, کئی لوگ پیدا ہوئے, جمال الدین افغانی, ادھر رشید رضا, ادھر یعنی کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی تحریک اس معنی میں نہ اٹھی ہو کہ ہم دوبارہ متحد ہوں, دوبارہ سیاست میں غلبہ پائیں اور اس کوشش میں لگے. چنانچہ اس دھچکا کیا لگا تھا؟ دھچکا یہ لگا تھا کہ حکومت ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی ہے. اقبال نے بھی دیکھیں کیا شعر کہا ہے کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کہ عثمانیوں یعنی آٹومن امپائر اگر شکست خوردہ ہوئی ہے تو اس سے فکر نہ کرو, جب ستارے ڈوبتے ہیں بجھ جاتے ہیں تو پھر ہی سورج طلوع ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ستارے ڈوبے ہیں تو انشاءاللہ اگلا کوئی چاند نکلا, اگلا کوئی سورج نکل آئے گا ہمارا. تو یہ جو چیز تھی. اسی طرح اقبال نے جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی, جہاں بانی یعنی حکمرانی جب کر رہے تھے اس سے مشکل ہے اب اس دنیا کو سمجھنا. جہاں بانی تو ہم نے کر لی, اب جہاں بینی کرنی ہے, جہان کو سمجھنا ہے. یہ اس زمانے کا ذہن ہے کہ ہم سے اقتدار چھین لیا گیا ہے, واپس اقتدار لینا ہے. اس وجہ سے اسلام کو سیاسی معنی دیے گئے. وہ ہمیں اتنا بڑا دھچکا لگا کہ کئی لوگ, کئی نسلیں ہمارے ہاں ایک ناول چھپا تھا, میں پورا تو نہیں پڑھا لیکن اس کا نام تھا اداس نسلیں. اداس نسلیں وہ اس کی بیک گراؤنڈ غالباً یہ ہے کہ پاکستان جب بنا ہے تو جو کچھ قتل و غارت ہوئی, لوگ مارے گئے, تو ہماری 2-3 نسلوں تک وہ دکھ موجود رہا. اب ختم ہوا ہے آ کر, یعنی اب ہمارے جو بچے ہیں ان کو وہ داستانیں اتنی نہیں, لیکن ہم تک کی وہ داستانیں اس تک پہنچی ہیں کہ ہمیں ان واقعات کو سنا کے ایک رنج سا ہمارے دلوں میں. تو ہم اداس نسلیں ہیں. تو جب خلافت ٹوٹی ہے تو اس وقت بھی اداسی پیدا ہوئی ہے. چنانچہ اس اداسی کو ختم کرنے کا راستہ ایک ہی تھا. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ادھر اسلام کی امت کا زوال ہے, ادھر آپ فرانسیسیوں کو دیکھیں, برطانویوں کو دیکھیں, روس میں آپ نازیوں کو دیکھیں, ادھر کیا نام ہے کمیونزم والوں کو, تو وہ ہر طرف اور طرح کے انقلابات آ رہے ہیں. ہم زوال کا شکار تھے. تو اس لیے یہ پورا ماحول ہے, ادھر سے اداسی, ادھر سے دکھ خلافت کے جانے کا, ادھر یہ کہ ہم ہی اہل ہیں خلافت کے. تو یہ سارا کچھ تھا جس کے اندر سے یہ چیزیں نکلی ہیں. اور اسلام کا جو پولیٹیکل تصور ہے وہ ایک وقت کی پیداوار ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام میں بعض تعلیمات ایسی ہیں جو سیاست سے متعلق دی گئی ہیں, اجتماعیت سے متعلق, وہ صرف فرد سے متعلق نہیں ہیں. مثلا شورا کا نظام قرآن نے بتایا ہے, عدل کا نظام قرآن نے بتایا ہے, کئی چیزیں ہیں جو حکومت کے لحاظ سے بتائی ہیں. تو ان چیزوں کو کیا ختم کر دیں, ان کو ہائی لائٹ کر کے سارے کے اوپر چھا دیا گیا. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دین کا بڑا حصہ فرد سے متعلق ہے, لیکن کچھ احکام اجتماعی سے متعلق ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں مجبور کر رہی تھیں کہ ہم, اور دیکھیں کہ یہ ایسا بات نہیں ہے کہ یہ صرف مودودی صاحب نے تو قلم سے لکھ دیا, بچے کی زبان پر یہی تھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مودودی صاحب نے کوئی ایلین آئیڈیا دین میں ڈالا ہے, نہیں, اس وقت سب کی خواہش تمنا یہی تھی کہ کس طرح دوبارہ ابوالکلام آزاد کو دیکھیں, ان کی کتاب خلافت پڑھ کے دیکھیں وہ کس طرح تڑپ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس حدیث کو کبھی یہ معنی نہیں ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم سفر پر بھی جاؤ تو اپنے میں سے ایک امیر مقرر کر لو. تو انہوں نے کہا کہ انگریز کے آنے کے بعد اب خلافت ختم ہو گئی ہے, تو آؤ ایک امیر بناتے ہیں اور اس کی امارت میں فیصلے کریں. چنانچہ بدقسمتی سے انہی کو امام الہند بنا لیا گیا. چنانچہ پھر جو ان کی لیگ پولنگ ہوئی ہے وہ ان کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا, میرے پتہ نہیں کیا کیا ٹانگیں توڑی گئیں, اور اس طرح کے الفاظ. تو اب وہ ایک عبقری جینیس آدمی ہے, اور ان کو امام 17 سال کی 18 سال کی عمر ہے جب ان کو امام الہند بنایا گیا. آواز بھی انہوں نے لگائی تھی, بات بھی انہوں نے کی تھی, اور ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پہ آ گئی, لیکن وہ تتر بتر ہو گئے.
اکٹھے رہ ہی نہیں سکے کیونکہ ہماری تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی تھی. تو یہ وہ عہد ایسا سارا عہد ہے. تو یہ تصور اس عہد کی سمجھ لیجیے کہ پیداوار ہے, اور ہمیں اس وقت ضرورت بھی تھی. اور میں مودودی صاحب کی اس سید قطب شہید کی ان آراء پر 100% اختلاف رکھتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی غلط رائے نے بھی اتنا بڑا سہارا دیا کہ مسلمانوں کا غم زائل ہوا, مسلمانوں کے اندر ایک نئی زندگی کی روح پھونکی گئی. وہ رخ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور چند ایک سالوں میں, لیکن بہرحال اب موڑ لیا ہے. یعنی اب جو دھارا امام مودودی نے دیا تھا یا سید قطب شہید نے دیا تھا, اس کی پش میں ہم 2010 میں آخری چیز ہم نے دیکھ لی ہے. ہم نے فسادات بھی کر کے دیکھ لیے, ہم نے جہاد کے نام پر بہت سارے کارنامے کر کے بھی دیکھ لیے, کوئی حل نہیں نکلا ہے. اب واپسی کا ٹائم آ چکا ہے. تو 2010 سے 2020 تک اب میں سمجھ رہا ہوں کہ کافی کچھ چیزیں سمیٹ لی گئی ہیں. اب لوگ دوسرے راستے تلاش کرنے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب, مودودی صاحب, سید قطب صاحب, حسن البنا صاحب, ان لوگوں نے ایک سیاسی ایجنڈا دے کر دیکھ لیا, اس کا کوئی حل نہیں, فائدہ نہیں ہوا. اب لوگ دوسرے راستوں کی تلاش میں ہیں, اور استاد گرامی نے اس کو تعلیم کے نام سے دیا ہے کہ ہمیں تعلیم کرنا ہے لوگوں کو. تو ہو سکتا ہے کہ آگے انقلاب آ جائے. تو دیکھیے یہ ایک دوسرا راستہ ہے, یعنی پولیٹیکل ایجنڈے کی بجائے تعلیم کے ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھنے کا. تو دیکھیے یہ امت کب قبول کرتی ہے. جس دن قبول کر لے گی اور طرح کی تبدیلیاں آ جائیں گی, لیکن بہرحال یہ وقت کا دھارا ہوتا ہے جس میں چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں, اٹھتی رہتی ہیں, مرتی رہتی ہیں. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. ساجد صاحب کوشچن پوچھ لیں. جی ساجد صاحب کوشچن پوچھیں اپنا. تو ہو سکتا سر ان کے یہاں کوئی مسئلہ ہو تو شبانہ انصاری کوشچن پوچھ لیں. جی شبانہ انصاری صاحبہ آپ کوشچن پوچھ لیں اپنا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جیسے کہ آپ نے بتایا اس میں کہ ہاں حق کی تلاش کے لیے یہ فقہ کے جو ذرائع ہیں جیسے قضائے عقلیہ, قیاس, اجماع, امام معصوم اور کشف. سر مجھے تو یہ اس طرح محسوس ہو رہے ہیں جیسے ان کو جس طرح ان کو سیریسلی لیا جاتا ہے تو وہ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے وہ وحی کی طرح اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اگر ان ذرائع سے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر قرآن اور سنت تو سیکنڈری ہو جاتا ہے. اور کیا قرآن خود قرآن کی تفسیر نہیں کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو فرقان اور میزان بتاتا ہے. تو کیا ایسی ہی بات ہے کہ قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور ان ذرائع کی ہمیں ضرورت. اور جیسے کہ بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی اگر آج کل کسی چیز کو نگیٹ کرنا ہے یا کسی کے فتوے کے خلاف مطلب یہ کہ اپوزیشن شو کرنی ہے تو یہ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. تو مجھے بھی بڑی یہ چیز عجیب لگتی تھی کہ اجماع امت کیوں اتنی سیریسلی کیوں لیا جاتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ اس کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ غلطی سے پاک ہے. تو یہ تو پھر وہی کی طرح کنسیڈر کرنا نہیں ہو گیا اس کو. جی کیا بالکل میں ایسا ہی. نہیں جی آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے, ایسا ہی ہے. اور ان کی اہمیت اتنی ہی ہے. میں اس وقت کتاب میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں اس کا آپ کا پیج دکھاتا کہ سب سے اوپر عقل ہوگی اور قرآن و سنت سب سے اینڈ پہ ہوگی. تو آپ نے جو کہا کہ سیکنڈری بن گئے تو اس کی وجہ یہی ہے. اصول فقہ میں سب سے پہلے قرآن اور سنت آتے ہیں, لیکن جو باقی فلسفیوں کی کتابیں ہیں یا علم کلام کی کتابیں ہیں اس میں قرآن و سنت سب سے اینڈ پہ آتے ہیں. پہلے عقل آئے گی, پھر تجربہ آئے گا, پھر امامت آئے گی, پھر کشف آئے گا, پھر الہام آئے گا. سب سے اینڈ پہ قرآن و سنت آئیں گے. لیکن اصول فقہ میں سب سے پہلے قرآن آتا ہے, پھر سنت آتی ہے. وہاں ترتیب ایسی ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے عمل میں ویسے ہی ہے جیسے یعنی انہوں نے فلسفیوں نے جس طرح سے ان کے ہاں ترتیب ہے اسی طرح سے رکھی ہے. اب اہل فقہ نے ترتیب لکھنے میں تو صحیح رکھی ہے, لیکن عمل میں پریکٹیکلی قرآن اور سنت سب سے اینڈ پہ آتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر میں جاؤں کسی مدرسے میں دین کا سوال پوچھ کر
وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے قرآن میں یہ آیا ہے سنت میں آیا، وہ کہیں گے جی حنفی فقہ یہ کہتی ہے اور شافعی فقہ یہ کہتی ہے، حنبلی فقہ یہ کہتی ہے. اور اگر اسے پوچھے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، میں ان عالم دین کا نام نہیں بتاتا، مشہور آدمی تھے، تو ایک طرح سے غیبت سی ہو جائے گی، اور وفات بھی پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو ان کے پاس مجھے کوئی صاحب لے گئے تو میں نے ان سے پوچھا جی کہ تبلیغ کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ تبلیغ فرض ہے، ہر آدمی پر فرض ہے. تو میں نے کہا جی کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی، کہ ایسا کیوں نہیں. جی مجھے کچھ کہہ رہے ہیں یا نہیں سر، وہ میرے خیال میں غلطی سے ان کا مائک کھل گیا تھا. اچھا. تو ان سے میں نے کہا جی کہ تبلیغ کے بارے میں تو قرآن میں ایک آیت موجود ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم میں سے ایک گروہ ہر علاقے میں سے نکلتا، دین کا علم حاصل کرتا اور پھر آ کر اپنی قوم میں انتظار کرتا. تو یہ جو تفقہ فی الدین حاصل کرنے کا اللہ نے کہا ہے، تو کیا یہ سارے جتنے بھی آپ کے تبلیغ کرنے جاتے ہیں، کیا یہ سارے کے سارے تفقہ فی الدین والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تفقہ فی الدین کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. میں نے کہا جی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا تفقہ فی الدین کا مطلب، تفقہ کا مطلب بہت گہرا سمجھ. تو انہوں نے کہا کہ تفقہ کا مطلب بہت گہری سمجھ نہیں ہے، بلکہ تفقہ کا مطلب ہے کہ جیسا نظریہ ہو ویسا عمل کرتا ہوا. تو اگر وہ کہتا ہے کہ نمازیں فرض ہیں تو نماز پڑھتا بھی ہو. میں نے کہا یہ کس نے لکھا ہے کہ تفقہ کے معنی یہ ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے آنکھیں نکال کر مجھے کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنے بزرگوں کی بات سنا رہا ہوں اور تم فلاں اور فلاں اور فلاں کیا باتیں کر رہے ہو، کافر ہو تم، زندیق ہو تم. یہ کہہ کر مجھے نکال دیا. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے استاد سے اٹھنا ہی نہیں، میرے استاد ہی سب کچھ. تو وہاں ہمارے جتنے بھی اس وقت مسالک ہیں، اگر آپ چلے جائیں تو وہ اپنے کتابوں میں لکھی ہوئی بات کہیں گے. قرآن اور سنت کھول کر دیکھیں کہ اس میں کیا ہے. یہ چند لوگوں کو توفیق ملتی ہے، زیادہ تر لوگ اسی طرح سے چل رہے ہیں. اگرچہ مولانا مودودی، مولانا اصلاحی، ڈاکٹر اسرار صاحب اور کاملی صاحب، ان لوگوں نے دوبارہ قرآن کو ایک فروغ دینے کی کوشش کی ہے. تو اب کافی حد تک لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ قرآن کو اثر نو دیکھا جائے، لیکن ابھی بھی فتوے کی حد تک، سوال کے جواب کی حد تک عالم دین کی بات بتائی جائے گی، اللہ اور رسول کی بات نہیں بتائی جائے گی. اور یہ کہا جائے گا کہ بھئی ابو حنیفہ، مثلا ہمارے ہاں اگر آپ تقلید کی کتابیں پڑھیں، مولانا محمد رفیع صاحب جو ہیں دیوبند کے، ان کی کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت، تو ذرا اس میں دیکھ لیجیے. یعنی جو آدمی امام حنیفہ کی رائے حنفی ہو اور امام حنیفہ کی رائے کو چھوڑ کر یا حنفیوں کی رائے چھوڑ کر شافیوں کی رائے مانے گا تو وہ زندیق ہو جائے گا. اور یہ کفر سے تھوڑا ہی فاصلہ ہے، کوئی کم فاصلہ نہیں ہے. تو یہ مسائل ہیں جو یہاں پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو آپ کی جو بات ہے وہ تو بالکل درست ہے کہ قرآن اور سنت ہی میں جانا چاہیے، لیکن قرآن اور سنت، اور یہ صرف یہ نہیں کہ فقہ کی بات ہے، یہ اہل حدیث کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، اور حنبلیوں کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، شوافے کے ہاں بھی ایسا ہی ہے. یعنی اگر آپ آیت جو ابن حزم نے حدیث کے ثبوت میں آگے چل کر زیر بحث آئے گی، جو حدیث کے لیے آیت پیش کی ہے، اگر آپ اس کی دوسری تعویل کریں تو اہل حدیث آپ کو لڑ پڑیں گے کہ یہ غلط کہہ رہے ہو. بہت بڑے آدمی ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے. ابن تیمیہ کی رائے پر اختلاف کر دیں تو آپ سے بگڑ جائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ابن تیمیہ اتنے بڑے آدمی ہیں. تو یہ ابھی آج جمعے کے بعد ایک نوجوان مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ فطرت کے بارے میں تم لوگ جو اتنی بات کہتے رہتے پہلے کیوں کسی نے نہیں کی؟ میں نے کہا پہلے قرآن کر رہا ہے، فطرت اللہ ہی فطر اللہ، فطرت اللہ تی فطر الناس علیہ. تو اللہ کی وہ فطرت جس پر سے لوگوں کو پیدا کیا ہے قرآن میں بیان ہوا ہے. اس کے بعد میں نے کہا، وہ اہل حدیث نوجوان تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے جو بڑے لوگوں میں ابن تیمیہ شمار ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. میں نے کہا ذرا ان کے فتاویٰ میں جو الشاملہ میں شامل ہیں تو صرف ان کے فتاویٰ کو سلیکٹ کر کے اس میں فطرت کا لفظ لکھ کر ڈالیں، آپ کو کتنی شاندار بحثیں مل جائیں گی. یعنی وہ فطرت کے اوپر بڑی اچھی گفتگو کی ہوئی ہے ابن تیمیہ نے، اور فطرت کو پہلا دین مانتے ہیں وہ، جبکہ ہمارے اہل حدیث نہیں مانتے، بلکہ غامدی صاحب کے نظریہ فطرت پر سب سے زیادہ خلاف ایک اہل حدیث صاحب نے لکھا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے ہی لوگوں سے واقف بھی نہیں ہوتے، اپنے فقہ میں جو پسندیدہ چیزیں ہیں بس وہی جو رواج میں ہیں انہی کو کرتے رہتے ہیں. تو اصل میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. قرآن و سنت پہ پہنچنے کے لیے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. قرآن مجید آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، بس تو امام شافعی نے سمجھ لیا یا ابو حنیفہ نے سمجھ لیا رحمۃ اللہ علیہ،
تو بس اور کوئی آپ نہیں سمجھ سکتے, آپ کو انہی کے تحت رہ کر سمجھنا ہے. تو سلفی جو اہل حدیث ہیں وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کو قبول کرتے ہیں. وہ میری آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو نہیں لیں گے, وہ اسلاف کی انڈرسٹینڈنگ کو لیں گے. خود قرآن جو کہہ رہا ہوگا وہ ایک اور بات ہے, جو اسلاف کہہ رہے ہیں وہ اصل بات ہے. تو یہ ہے وہ سارا تصور جس کی وجہ سے یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے. ان کے اصول کی وجہ سے ایسا ہے. وہ کوئی نکمے نہیں ہے, نالائق نہیں ہے, بددیانت نہیں ہے. ان کا اصول یہی ہے کہ ہم نے اسلاف کی بات لینی ہے, ہم نے ائمہ کی بات لینی ہے. ان کا اصول یہی ہے. تو جو میں نے 4 اصول بتائے ہیں وہ ان کی روشنی میں اپنے فیصلے کرتے ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے. اصول آپ بنا لیجئے, کہ آپ بنا لیجئے کہ بھئی میں نے قیاس کے اوپر عمل کرنا ہے, بس اب آپ کو قیاس اچھا لگے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اجماع کو ماننا ہے تو اجماع کو مانیں گے آپ. اب میری بات نہیں مانیں گے, پھر راملی صاحب کی بات نہیں مانیں گے, اجماع کو مانیں گے. تو اصول جب ہم بنا لیتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ساری چیزیں وہ ایک رخ پہ ہم چل پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی برے لوگ ہیں. ان کے اپنے اصول ہیں, ان اصولوں کی ہم قدر کرتے ہیں, احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن اختلاف کرتے ہیں. لیکن سر یہ تو سیریس معاملات ہو جاتے ہیں اس طرح تو. جی مسٹر بانا, اگر ہم ابھی ایک کویشچن پوچھ لیں, کیونکہ میرے پاس ابھی 4-5 کویشچن ہو رہے ہیں اور ٹائم نہیں بچے گا ہمارے لیے. جی بس میں یہ مختصر یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر تو یہ مطلب یہ معاملہ تو سیریس ہو رہا ہے نا, یعنی قرآن کا تو نمبر آ ہی نہیں رہا پھر. جی بالکل بس ایسے اتنی ہی. بات ہے. شکریہ سر, جزاک اللہ. جی شکریہ. شمس صاحب نے پہلے اپنا ہاتھ ریز کیا تھا لیکن انہوں نے لوور کر لیا, تو آئی سپوز وہ کویشچن نہیں پوچھنا چاہتے. جنید صاحب پوچھ لیں. جی شکریہ رضا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مسالک اور تصوف اور دوسرے جو آپ نے بیان کیے اس لیکچر میں اور پچھلے میں, ان کا زیادہ تر غلبہ لگتا ہے کہ پاک و ہند میں زیادہ ہے. اور میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ صحیح امپریشن ہے, اور اگر ہے تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کے خیال میں کیا اس کی وجہ ہے؟ نہیں, اصل میں جب اردو میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہندوستان پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. بلا شبہ یہاں احناف کا زور زیادہ ہے, لیکن سارے عالم اسلام میں یہ لوگ موجود ہیں, یہی رویے موجود ہیں. ذرا جو کتابیں محمد الغزالی کے خلاف لکھی گئی ہیں, جو یوسف قرضاوی کے خلاف لکھی گئی ہیں, جو علامہ شلتوت کے خلاف لکھی گئی ہیں, جو وہ ساری دیکھ لیں, وہ بھی یہی کچھ کر رہی ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ عربی میں ہیں, ہم اردو میں بول رہے ہیں, تو سب کچھ ہے. یعنی نئے سوالوں کے جواب بھی سارے علاقوں میں دیے گئے ہیں. فقہا کے یہ سارے ٹرینڈز سارے علاقوں میں موجود ہیں. اور اگر آپ بغداد چلے جائیں تو آپ کو ہر گلی میں کشف و الہام والے لوگ مل جائیں گے. وہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہے. صرف یہ ہے کہ کسی مثلا جیسے ہمارا پاکستان میں جو ملتان کا ایریا ہے, سرائے کی پٹی جو ہے, اس میں صوفیانہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے بمقابلہ لاہور اور کراچی کے. اسی طرح عالم اسلام میں اگر بہت بڑا مرکز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یا ہندوستان ہے یا بغداد یعنی عراق ہے. تو ان کے ہاں صوفیہ کا زیادہ ٹرینڈ رہا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایرانی تہذیب سے جڑے ہوئے تھے. ایرانی تہذیب میں جو اس طرح کے روحانی مشاغل ہیں, فلسفیانہ بھی یہاں تھے اور وہ بھی تھے. اگر آپ چلے جائیں ہمارے پرانے زمانے میں تو عراق, شام اور فلسطین وغیرہ یعنی کنعان وغیرہ, یہ سعودی عرب کا یہ جو معافی چاہتا ہوں سعودی عرب کا یہ جو جزیرہ سا ہے کر کے, تو یہ سارا ایریا جو ہے اس طرح کر کے, یہ سارا ایریا پرانا مرکز ہے علم و ادب کا. یہاں پر تصوف بھی, فقہ بھی, دین بھی یہی مرکز رہا ہے. اس کو یہ کریسنٹ کی طرح بنتا ہے تو اس کو فرٹائل کریسنٹ کہتے ہیں. تو آپ اگر نیٹ پہ لکھیں گے فرٹائل کریسنٹ تو یہ آپ کو جگہ دکھا دیں گے. اسی علاقے میں پرانا میسوپوٹیمیا اسی علاقے میں ہے, پرانی تہذیب جو ہم نے آغاز کیا انسانوں نے, اور انبیاء کا علاقہ بھی آس پاس ہے. ایران, عراق, یہ سارے اس کی سرحدیں جڑی ہوئی ہیں. یہاں پر ہی تہذیب, اس کو تہذیب کا کریڈل بھی کہتے ہیں, کہ یہیں سے پنگھوڑا ہے تہذیب کا, یہاں سے پیدا ہوئی ہے. اس سارے علاقے میں کہ جو جتنے بھی ٹرینڈز ہیں وہی چاروں طرف پھیلے ہیں. تو یہاں تصوف والا رجحان بھی, یہاں پہ روحانیت والا بھی, دین والا بھی, قانون بھی, یہاں حمورابی یہی حکومت کرتا رہا ہے جو سب سے پہلا ریٹن
قانون جس کا ہمارے پاس موجود ہے اب سلیبس کی شکل میں، لکھنے کا فن ہوا ہے، تو یہ سارا علاقہ مرکز رہا ہے، یہاں سے پھیلی ہیں چیزیں. یعنی اگر آپ رسم الخط دیکھیں تو کتنے عجیب و غریب ہیں، ملتے جلتے ہیں. ہم الف ایسے لکھتے رہے ہیں، شاید آپ بھی لکھتے ہوں، کسی زمانے میں بچپن میں ہمیں یہ بھی الف سکھایا جاتا تھا. تو یہ ذرا دیکھیں تو یہ اے ہے، یہ والا اے یا یہ والا اے ملتا جلتا ہے. تو الف اور الفابیٹس، الف بے، الف بیت، بیت ہبرو میں بے کو کہتے ہیں، تو الف بیت الفابیٹ. تو یہ ایسا ہے کہ عجیب و غریب چیزیں ہیں. تو یہ جو علاقہ ہے سینٹرل ہمارا جس میں تہذیب پروان چڑھی ہے، اسی کے ارد گرد انبیاء آتے رہے ہیں. اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انبیاء اس علاقے میں کیوں آتے رہے ہیں، کیونکہ یہی علاقہ متمدن ہے، یہی علاقہ پڑھا لکھا ہے، یہی تہذیب یافتہ ہے. تو سارے دنیا میں یہاں سے ہی علوم فنون گئے ہیں. اور ہندوستان بلا شبہ بہت آگے ہے بہت ساری تہذیبوں کے مقابلے میں. چائنا بہت پرانا ہے، اسی طرح عراق کی تہذیب، مصر کی تہذیب، یہاں مصر جو ہے وہ اسی طرح سے تہذیب کا حصہ ہے. تو یہ سارے علاقوں میں کچھ نہ کچھ ہر طرح کی چیزیں ہیں. فلسفہ، مجھے ویسٹرن فلسفی پڑھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے. ہندوؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ ہماری فلسفی ویسٹرن فلسفی سے کہیں زیادہ ایڈوانس پرانے زمانے ہی میں ہو گئی ہوئی تھی. اور ادھر شام اور کنان اور یہ علاقوں میں جو فلسفی ہے، یہاں سے ہی ایتھنس کے فلسفی سیکھ کر جاتے تھے. یعنی جتنے بھی گریک فلاسفرز ہیں وہ یہاں آ کے پڑھتے رہے ہیں. لیکن ویسٹرن فلسفی ایتھنس سے شروع ہوتی ہے اور جا کر لنڈن سے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان، پورے عالم نہیں قطع کلامی معاف، میں معذرت چاہتا ہوں. میرا مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ جو جذباتیت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ اور جگہ کم پائی جاتی ہے. میں حالیہ دور کی بات کر رہا ہوں، تاریخی طور جی پر بات کر رہا ہوں. آپ باہر بھی کسی ممالک میں جائیں تو سب سے زیادہ ان مسالک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اس پہ جذباتی ہونے والے وہ کچھ ہمارے لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ سب کانٹیننٹ کے. جی بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہاں پہ علامہ اقبال ہیں، اس کی وجہ، اور انقلابی تحریکیں ہیں اس کی وجہ. علامہ اقبال نے جو ہمیں جوش دیا ہے وہ کسی اور علاقے میں کسی شاعر نے نہیں دیا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ اس طرح کے مصرے اگر آپ اقبال کو پڑھتے جائیں تو وہ پرجوش بنا دیتا ہے آپ کو. تو اقبال نے بہت کردار ادا کیا ہے یہ جوش والا مذہب دینے میں، اور پھر اس کو کیش کیا ہے مودودی صاحب نے اور دوسری تحریکوں نے. ابھی تک تحریک خلافت جس طرح ہمارے ہاں پاپولر ہے کسی اور علاقے میں نہیں ہے. تو یہ اس کی وجہ علامہ اقبال بہت بڑا ستارہ بنے ہیں، اگرچہ انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی بھی سکھائی ہیں جو نہیں سکھانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال وہ انہوں نے اٹھانے میں، ہمارے جذبات کو مندمل کرنے میں، نیا پیغام دینے میں. تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہم دو بڑے لوگوں کے اثر میں ہیں، ایک مودودی صاحب اور اقبال. یعنی اس پولیٹیکل یا جوش والے جذبے والے مذہب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ہم اقبال اور مودودی صاحب کے متاثرین میں سے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی شکریہ. اگلا کوشچن آفتاب خان صاحب پوچھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سعید صاحب، آپ نے ایک بار وہ سورہ دہر کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے وہ سما اور بصر کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھ رہے تھے، سن بھی رہے تھے، یعنی تمام معاملات کے معاملے میں. تو یہ اس طرح سے پھر ایک خاص نہیں ہو جاتا یہ سما بصر؟ پھر ابھی اس کے کیا مطلب وہ ریلیونس ہے پھر ابھی سما بصر کی، اسپیشلی سما کی؟ بصر اگر بصر کی اگر سما مان لیا چلے سن بھی لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن بصر کی پھر کیا ریلیونس ہوگی ابھی؟ جی بہت اچھی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں چیزیں ان کے سامنے تھیں. اب ہمیں جو بصر ہے وہ ہمیں وہ کہانی کی صورت میں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں ملتا ہے کہ وہاں لوگوں نے کیا دیکھا تھا. تو بصر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھوں تو بصر بنے گی، میرے باپ نے ایک واقعہ دیکھا تھا تو وہ میرے لیے دلیل بنتا ہے. تو ایک پوری امت نے ایک معاملہ دیکھا، صحابہ کو. اس لیے ہمارے مکتب فکر میں صحابہ کی ویلیو سارے مکاتب فکر کے مقابلے میں زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے وہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اپنے اجماع کے ذریعے سے ہم تک منتقل کیا، تواتر کے ذریعے سے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک رسول آیا تھا، اگر صحابہ یہ رپورٹ نہ دیتے تو میں آپ واقف نہ ہوتے، قرآن شاید کسی غار میں پڑا ہوا ہوگا. یہ ان کا دیکھا ہوا ہے جو ہم تک ٹرکل ڈاؤن کرتا آ رہا ہے
اور ہم بھی اسی یقین کے ساتھ کھڑے ہیں جس یقین کے ساتھ صحابہ تھے. ان کا بصر انہی کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہے، ان کا بصر مجھ تک پہنچتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچے گا. اور ان کا بصر جو ہے وہ ان کی وہ گواہی ہے. اس لیے قرآن نے ان کو کہا ہے کہ تم شہداء ہو اس زمین پر اور رسول تمہارے اوپر شہید ہے. یعنی رسول نے تمہارے اوپر بصر کے ذریعے سے گواہی قائم کر دی ہے، اب تم باقی نسلوں پر گواہی قائم کرو. تو یہ ان کا مقام ہے، ان کے بیچ میں ہوا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا. بالکل اسی طرح جب سمجھ لیجئے کہ ادنا سی مثال ہے کہ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ علامہ اقبال. یہ تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے بات. تو علامہ اقبال کے زمانے میں جن لوگوں نے یہ بات سنی انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے. علامہ اقبال کوئی شاعر تھے، جن لوگوں نے دیکھا وہ ہمیں بتا رہے ہیں. میرے والد صاحب نے ان کا مشاعرہ سنا ہے تو بتائیں گے، میرے دادا نے سنا ہے تو وہ بتائیں گے. اس سے آہستہ آہستہ اگلی نسلوں میں بات پہنچے گی. اگر کل کوئی کہہ دے کہ بھئی علامہ اقبال کو تو کس نے دیکھا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا. ان کی بصر کی گواہی ہم تک پہنچی ہے. تو بصر کی گواہی ہو یا سمجھنے کی گواہی ہو یا سما کی ہو، یہ بھی ایک اگلی نسلوں میں اگر تواتر کے ساتھ آ رہی ہے تو بالکل دیکھنے جیسا ہے. ہمارے علماء اس کو بہت اچھا بیان کرتے ہیں کہ تواتر سے جو چیزیں منتقل ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے بیٹے کو پہچانتے ہوتے ہیں، بالکل ایسی ہوتی. تو یہ کمزوری کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال بصر ان کی ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے بدر میں اترتے ہوئے. انہوں نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، ابو جہل یہاں گرے گا. میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کی یہ گواہی چلتی چلی آ رہی ہے. تو اب ان کی بصر میری بصر بن چکی ہوئی ہے. تو یہ یوں ہے اس طرح سے. جی سر شکریہ. اگلا کوشچن عاطف سوری جہانگیر صاحب پوچھ لیں. جہانگیر طاہر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ساجد صاحب، ابھی جو ہم نے اس کو اگر ہم تھوڑا سا کنکلوڈ کریں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، تو ٹیکسٹ انٹرپریٹیشن کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ وہ 2 سے 3 اسکول آف تھاٹ بن گئے ہیں. ایک اہل الرائے ہے، ایک اہل الاثار ہے، اور ایک اہل الظاہر، وہ جیسا آپ نے بتایا ہے. پھر اگر اسی کو ہم تھوڑا سا اور نیچے ہیں تو جب وہ یہی فرق تقریباً جو ہے وہ فقہا کے میں بھی اختلاف میں بھی آ رہا ہے، قضاء یا عقلیہ ہے یا اجماع ہے یا کشف ہے یا حدیث ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اگر ساری ہی چیزوں میں جو ہے وہ عقل تو استعمال ہو رہی ہے کسی نہ کسی بھی حوالے سے، اگر جو وہ اہل الرائے تو خیر استعمال کر رہے ہیں عقل کو، اہل الاثار بھی اور اہل ظاہر بھی، ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں عقل کو تو استعمال کر رہے ہیں. تو پھر ہم اس کی تقسیم کیوں کرتے ہیں جو عقلی میں اور جو ہے وہ غیر عقلی میں؟ اس کو اگر ذرا پلیز تھوڑا وضاحت کر سکیں. جی بہت اچھی بات ہے. دیکھیے، ایک ہے کہ میں نے ایک خود عقل سے کچھ پریمیسز بنا رکھے ہیں، اس کی روشنی میں قرآن کی آیت سمجھنی ہے، یعنی عقلی پریمیسز کی روشنی میں. ایک یہ ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھا لینگویج کی روشنی میں اور پھر میری عقل کو سمجھ آیا. ٹھیک ہے، یہ 2 مختلف رویے ہیں. کہ میں نے کہا مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورج جو ہے وہ ہر ایک دور مکمل کرنے کے بعد خدا کے عرش کے نیچے جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ میں مشرق سے طلوع کروں یا مغرب سے. تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ چلے جاؤ تم مشرق سے ہی طلوع کرو. اور جب تیسری دفعہ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم مشرق سے طلوع کر جاؤ. اس کو عقلی طور پر مانی ہے. سورج لگتا ہے کہ سجدہ کرتا ہے جا کر، وہ تو صدیوں سے ایسے ہی چڑھ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا. اب عقلی طور پر ہم اس کی توجیہ کریں گے کہ یہ عالم تکوین کی بات ہے یا غیبی طریقے کی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ انکار کر دیں گے، کچھ توجیحات کریں گے. ایک سادہ طریقہ یہ ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، سر آنکھوں پہ بس ختم ہو گئی بات. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو نہ آئے. یہ 2 رویے ہیں، ایک اہل عصر کا ہے، ایک اہل عقل کا ہے. اہل عقل اس کی توجیحات پیش کریں گے، تعویلیں کریں گے کہ شاید وہ عالم تکوین میں ہو رہا ہے، ظاہر میں کچھ نہیں ہو رہا، پیچھے کچھ سورج کی روح کر رہی ہے، کچھ کر رہی، کئی تعویلیں کر دیں گے بات کو سمجھانے کے لیے. تو وہ اللہ اور رسول کی بات نہیں رہے گی، کوئی اور بن جائے گی. تو یہ اہل عقل کا طریقہ ہوگا کہ وہ توجیحات کریں گے، جسٹیفیکیشن دیں گے، ایکسپلینیشن دیں گے. اور اہل آثار کہیں گے کہ اللہ نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، سمجھ آئے نہ آئے ہم مان رہے ہیں. یہ 2 رویے ہیں. ان 2 رویوں میں دونوں ہی انشاءاللہ ثواب پائیں گے، کیونکہ بدنیتی نہیں ہے، لیکن نتائج مختلف ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اہل الرائے اور اہل آثار الگ الگ ہوئے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، وہ ٹھیک ہے، وہ عقل استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن ہم نے خود جو بنائی ہوتی ہے چیزیں، تصورات، وہ جب اوپر ڈالتے ہیں، قرآن کے اوپر فیصلہ بن جاتا ہے، وہ پھر کام خراب ہوتا ہے. یعنی آپ ایک مثال سے دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ کا تخت ہے, اس تخت پہ اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں, تو تخت بڑا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہوئے؟ عقلی طور پر تو تخت بڑا لگ رہا ہے, جبکہ اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. اب یہ کیا سوال پیدا ہو گیا؟ عقل نے ایک ایسی دائرے میں چھلانگ لگا دی ہے کہ جہاں ہمارے پاس معلومات ہی نہیں ہے. تو چنانچہ پھر یہ اس طرح کی بحثیں کر کر کے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا. خدا کا انکار بھی ہوا ہمارے مسلمانوں کے ہاں, کہ سوالوں کے جواب ہی نہیں مل رہے تھے. قرآن نے اس پر تبصرہ کیا کہ یہ متشابہات میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کا تخت متشابہات میں سے ہے, میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں. اور لیکن ہم جب اس میں چل پڑتے ہیں تو اہل رائے جو ہیں وہ پھر اس طرح کی چیزوں میں پھنس گئے. لیکن ہم آپ سادہ طریقے سے کہیں گے اللہ کا تخت ہے, تو جیسا بھی ہوگا ہوگا, دیکھ لیں گے قیامت والے دن. بس یہ سادہ طریقہ تھا. اور ایک عقل سے چیزوں کو سمجھنا, ایکسپلین کرنا, تو نتائج اور معنی بدل جاتے ہیں آیتوں کے. اس لیے پھر دو گروپ ماننے پڑے. ٹھیک ہے سر, شکریہ. اگلا سوال عاطف محبوب صاحب پوچھ لیں. جی السلام علیکم سر. یہ بات سر میرا کوشچن کچھ آپ کی جو پہلی سلائڈ تھی, آئی تھنک اس میں کشف اور رویا, اس میں آپ نے ایک ایگزامپل دی استخارہ کی. سو میرا کیونکہ بیک گراؤنڈ فیملی میں یہ ہے بریلوی نقطہ نظر, سو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ شروع سے فار ایگزامپل ایک عادت, استخارہ کی ایک عادت تھی. دین کامدی صاحب کو سنا اور انہوں نے ایک چیز, مطلب وہ اس کے بارے میں ان کی رائے یہی ہے کہ یہ کچھ نہیں. اب پریکٹیکلی اگر میں دیکھوں, بات مجھے ان کی سمجھ آ رہی ہے جس طرح بھی کہہ رہی ہے, لیکن پریکٹیکلی کیونکہ اس وقت بغیر سوچے سمجھے ایک چیز فالو کرنا سٹارٹ کر دی. لیکن میں نے جو پریکٹیکلی اس کا ریزلٹ دیکھا, whenever I did استخارہ I got some sort of science, so جس نے مجھے ہیلپ ہی کی ہمیشہ ڈیسیژن میکنگ میں. تو اس کو چھوڑنے میں یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی, اس کے باوجود اس کو چھوڑنا یا اس کو پکڑ کے رکھنا یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے تو فیصلے کی بات ہے. میں انسانوں کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا کہ آپ اس چیز کو کیسے چھوڑیں گے. یہ آپ کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہوتا ہے. بس آج نے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ غلط لگا آپ کو تو چھوڑ دیں گے. اور اگر میں کوئی تجویز دوں گا تو آپ کبھی نہیں چھوڑ سکیں گے. چھوڑنے والے کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس کو سموکنگ کی مثال سے دیکھیے. ہمارے ایک دوست تھے تو وہ سموکنگ چھوڑنا چاہ رہے تھے, تو ہم نے ان کو تجویز کیا کہ آپ, وہ ایک ڈبیا پوری پی جاتے تھے دفتر کے اوقات میں, ایک ڈبیا گھر جا کر پیتے تھے. تو ہم نے کہا کہ آپ ایک ڈبیا پہ آ جائیں, آدھی ڈبیا جو ہے وہ دفتر میں پئیں, آدھی گھر جا کر پئیں. انہوں نے آج تک سموکنگ نہیں چھوڑی. ان کے زمانے ہی میں ایک اور دوست آئے, تو انہوں نے جب استاد گرامی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو اذیت المومنین کے اصول پر درست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بس آج سے ختم, انہوں نے چھوڑ دی. تو یہی راستہ ہے. اگر آپ کوئی دوسروں سے سلوشن پوچھیں گے تو کبھی نہیں چھوڑ سکیں گے. آپ کا اپنا فیصلہ ہے. آپ کو اگر گاندھی صاحب کی رائے پر اطمینان ہے تو بس ختم کر دیجئے, رائے پر اطمینان نہیں ہے تو جاری رکھیے. اس میں بس دو ہی راستے ہیں. کوئی میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ میں آپ سے واقف بھی نہیں, پہلی دفعہ آپ کی آواز سن رہا ہوں. تو ایک ہوتا ہے کہ میری بیوی ہے یا بچے ہیں جن سے میں اچھی طرح واقف ہوں, کوئی قریبی دوست ہے, ان کو میں مشورہ دے سکتا ہوں. آپ کو مشورہ دوں گا اور آپ ناکام ہو جائیں تو کام خراب ہوگا. تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. حق اور باطل میں ایسا ہی ہوتا ہے. بس آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بات درست نہیں ہے, چھوڑ دیں, بس ختم ہو گئی. اور دل چاہے گا بار بار, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو آپ اس کی جگہ دعا کو اس کا متبادل میں لے آئیں کہ جب یا اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی صحیح توفیق عطا فرما. بس اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استخارے سے روکا ہے. یعنی کہا ہی نہیں ہے, روکا تو نہیں کہنا چاہیے, کہا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو کہا کہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں, اور جب مشورہ کر لیں تو بس اللہ پہ بھروسہ کر کے عمل کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو استخارے کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن وہ استخارہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ بدر میں اترے ہیں, مشورے سے اترے ہیں. احد میں گئے ہیں, مشورے سے گئے ہیں. خندق کھودی ہے, سلمان فارسی کے مشورے سے کھودی ہے. تو استخارہ کیوں نہیں کیا؟ اور ان کو تو براہ راست وہی آتی ہے, کیوں نہیں کیا ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہی نہیں ہوا. تو اس لیے یہ جو کچھ بھی ہے اس میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک دم آپ چھوڑیں گے, دامن جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے, بس یہی راستہ ہے. میں دوسرا راستہ کوئی نہیں جانتا. گناہ بھی ایسے چھوٹتے ہیں, نیکیاں بھی ایسے اختیار ہوتی ہیں. جو کہتے ہیں جی میں آہستہ آہستہ گناہ چھوڑ دوں گا, نہیں چھوٹتا. بس فوراً آج سے میں نے یہ نہیں کرنا, عہد باندھے اور ختم. میرے
رائے میں یہی ایک راستہ ہے. بہت شکریہ. جی سر شکریہ. اگلا سوال سمیر افتخار صاحب پوچھ لیں. سمیر افتخار. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک منٹ بس میں تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤں بچے نے. آواز میری آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا میرا بیسک سا کوشچن ہے وہ ایکچولی یہ جیسا حنفی فقہ سے مطلب تعلق تو جو اب سارا پتہ چل رہا ہے دین ہی ایکچولی اس کو سمجھا ہوا تھا تو دین تو ایک قسم کا چلا گیا جب سے یہ انڈرسٹینڈنگ شروع کی ہے. تو اب جب کبھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے فرینڈز میں تو اس کے اندر ایک کیونکہ خود انکمپلیٹ ہے تو لوگ ہمیں مطلب وہ فقہ کی جو کہ وہ ایک فیکٹ اور ایک وہ مطلب ایک اسٹیبلشڈ دین بن گیا ہوا ہے نا, وہ مطلب قرآن کوٹ ہوتا ہے نہ کوئی چیز کوٹ ہوتی ہے اور قرآن میں سے بھی رینڈم آیت اٹھا کے تو چپ کروا دیا جاتا ہے. ایسی سچویشن میں بڑا یعنی یہ کوئی پینفل سا فیز ہے جس میں نہ آپ کچھ ایکسپلین کر سکتے ہیں, خود بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مطلب وہ اندر ہی اندر ایک اویکننگ ہے بھی ہے. یہ بڑا مطلب اس میں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اس میں کیا کیسے سروائیو کیسے کرنا ہے اس فیز میں پلیز. میں آپ کے اس دکھ میں پوری طرح شریک ہوں. ہم نے بھی نوجوانی میں جب فیصلہ کیا تو اسی طرح کے دور سے گزرے. ماں باپ بھی ناراض ہوتے تھے, دوست احباب بھی ناراض ہوتے تھے. یہاں تک میری والدہ بھی چونکہ چینج ہو گئی تو میری والدہ کی وجہ سے میرے والد صاحب کو کہا جاتا کہ یہ تو کافر ہو گئی ہے تو تمہارا نکاح ہی نہیں ہے. تو یہاں تک باتیں ہو رہی تھیں. اب تو زمانہ بہت کھلا ہو گیا ہے, بہت آرام سے ہم اوپینین چینج کر لیتے ہیں. آج سے 20-25 سال پہلے ایسا نہیں تھا. تو یہ جو چیز ہے یہ بہرحال اس میں سے آپ کو ایسے ہی گزرنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ کہ آپ نے دلیل کی بنیاد پر اگر بات مانی ہے اور دلیل کی بنیاد پر کوئی بات چھوڑی ہے تو بس یہی معیار ہے. نہ کوئی شخص آپ کا آئیڈیل ہونا چاہیے سوائے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. کوئی آدمی کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کی بات درست ہوتی ہے. میں اپنا جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں, خطبہ دیتا ہوں صرف, تو میں کہتا ہوں یہ میرا گریبان حاضر ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو میرے گریبان پکڑ کر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. جب تک آپ مجھ سے سوال پوچھتے رہیں گے تب تک میں درست رہوں گا. جب آپ میری بات کو سنیں گے اور اٹھ کر چلے جائیں گے کیا بات ہے, واہ واہ جی بڑی بات کر دی ہے, تو میں درست نہیں رہوں گا. تو بالکل ایسا ہی سارے علماء دین کے ساتھ ہمارا کام دلیل کو پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے. شخص کوئی دلیل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا, صرف انبیاء دلیل ہوتے ہیں, باقی کوئی انسان دلیل نہیں ہوتا. اس اصول پر اگر آپ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کبھی کھٹکا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ شخصیات پہ جائیں گے تو پھر کام خراب ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اس راستے میں اب جو مشکلیں آنی ہیں اس میں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں, اس میں خود آپ کے اپنے اندر ایک پچھلے 10 سال سے چیز مانے ہوئے ہیں, 20 سال سے, اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. وہ ایک قیمت دینی پڑتی ہے, ایک رنج, ایک دکھ, ایک توڑ پھوڑ کی شخصیت اندر سے ہو رہی ہوتی ہے. آدمی ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں جا رہا ہوتا ہے. کئی نفسیاتی مسائل بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات فیملی کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں. ان سب کو آپ نے برداشت کرنا ہے, لیکن کس کی خاطر؟ خدا کی خاطر. دیکھیے اس دنیا میں سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کے لیے وہ آخرت ہے. اگر آخرت نہ ہو تو میں یہ کچھ بھی نہ کر رہا ہوں. میں آرام سے باہر جا کے عیاشی کروں, کھاؤں پیوں, مار داڑ کروں, پیسے کماؤں, جو بھی کرنا ہے. مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں بیٹھ کے دین واضح کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. تو سارا کچھ ہمارا آخرت کی وجہ سے, آخرت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دامدی صاحب کی بات مانے تو آخرت کی وجہ سے, پہلو قادری صاحب کی بات مانے تو خدا کی خاطر, بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس صورت میں اگر آپ غلط جگہ پہ بھی چلے جائیں گے, فرض کر لیجئے, تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں رعایت کا امکان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی شخص کی خاطر جا رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے, وہ یقیناً آپ نہیں کر رہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, وہ پھر کام خراب ہوتا ہے. لیکن اس دور سے گزرنا آپ نہیں ہے. دیکھیے ہم آپ کے دکھ میں شریک ہو سکتے ہیں, آپ کی اس حالت میں شریک ہیں, میری ساری ہمدردیاں, دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جب چاہیں کوئی مسئلہ ہو کہ میں نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, والد صاحب ناراض ہو گئے, ان کو کیسے, میں حاضر ہوں.
لیکن بہرحال میں جو بھی مشورہ دوں گا، جیسے ابھی میں نے ایک دوست کو بات کہی ہے، تو وہ میرا باہر کا مشورہ ہوگا. آپ کے والد صاحب کس مزاج کے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کی وائف کس مزاج کی ہیں آپ جانتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں. لیکن میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ خدا کے ساتھ معاملہ کیسا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہے، اور دلیل قرآن و سنت ہے. دین کے اندر عقل، نہ کوئی سائنس، کوئی فلسفہ، یہ دلیل نہیں ہوتے. دین کے اندر بس اللہ اور اللہ کا رسول ہے. اس کی بنیاد پر اگر آپ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑے گا. اس کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں نکلتے ہیں میں ان کو راستہ دکھاتا بھی ہوں اور سہارا بھی دیتا ہوں. لیکن اللہ کا سہارا کیسا ہے؟ وہ وہی ہے جو صحابہ کے ساتھ ہوتا رہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے بھی آزمایا ہے، خوف سے بھی آزمایا ہے، جانیں لے کر بھی آزمایا ہے. تو جب آپ اس اللہ تعالیٰ کی کہنا چاہیے کہ ہم عام دستے میں سے پس کر نکلتے ہیں تو آپ ایک شاندار شخصیت ہوتے ہیں. تو اس سفر کو کھلے دل سے قبول کیجئے. جو مشکلیں آنی ہیں قبول کرنی ہیں تو آپ ایک نکھرے ہوئے انسان بن کے نکلیں گے انشاءاللہ. اس میں سے ہی آپ نے بھٹی میں خود داخل ہوئے تو اس بھٹی میں سے جو بھی آپ کے ادھر ادھر کے کانٹے شانٹے لگے وہ جھڑ جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ اللہ کے بندہ بننے جا رہے ہیں. کوئی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. میں بھی جو بھی خدمت ہوگی حاضر ہوں، اور بھی ہمارے حلقے کے لوگ جو آپ کے قریب رہتے ہیں ان سے جو بھی مدد لینا چاہیں لیں. لیکن اصل میں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، اور اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے آزمائشیں آتی ہیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ تم گھڑا خریدنے جاتے ہو، پتہ نہیں آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا کہ تو اس کو بجا کر دیکھا جاتا تھا. اگر اس کی آواز سالڈ والی آواز ہے تو لے لیا جاتا تھا، اگر سالڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہیں سے کریک ہے تو وہ نہیں لیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اسی طرح سے ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح فیصلہ ہے اس کا، تو پھر مشکلیں وہ آسان کرتا چلا جاتا ہے. لذت آتی ہے ان مشکلوں میں سے گزرتے ہوئے. لیکن جو اندر کی توڑ پھوڑ ہے وہ کافی ایک حوصلہ شکن چیز ہوتی ہے. لیکن اس کو حوصلے سے کرتے رہیے خدا کی خاطر. بس خدا کا سہارا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ نے خیر کیا. تھینک یو سر. تھینک یو جی شکریہ سر. اور سر ٹائم جو ہے وہ تو سوال کتنے رہ گئے ہیں؟ آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. سوری سر آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی سوری میں اس کو کنکلوڈ کر دوں کہ جو سوالات رہ گئے ہیں، عدیلہ اسد، محمد حسن، عاصم تنویر اور ساجد صاحب، آپ لوگ اپنے کویشچنز ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ پوسٹ کر دیں اور انشاءاللہ پھر اس کو آف لائن اس کا جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کو یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ملیں گے. انشاءاللہ. سب کو خدا حافظ جی. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات.